बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। और आज का दिन इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ये बड़ा एक पूरी इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, इसका पूरी बैकड्रॉप है, पूरी एक स्टोरी है। सो पीटीआई के जो 5 से 4 नाराज उम्मीदवार थे जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, अब ये बताया जा रहा है कि उनकी नाराज़ी दूर हो गई है। अच्छा जी, हम एक उम्मीदवार हैं खुर्रम ज़ीशान, वो बिला मुकाबला मुंतखब कराने की जो राह है, जो उन्होंने राह फार्मूला तय किया है, उसमें बदस्तूर रुकावट है। यानी कि जो फार्मूला तय हुआ था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान 6-5 का, तो उसका मकसद बेसिकली ये था कि हम बिला मुकाबला मुंतखब करा लें। और हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक फैक्टर है ना, जो कि हमारी सियासत में ख़ास तौर पर बिलखुसूस जब सेनेट इलेक्शन होते हैं तो उसमें होता है, तो फिर उसको भी रोका जा सके। अच्छा जी, रात गए मुज़ाकरात हुए, फिर उसका नतीजा ये निकला कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त के उम्मीदवार सैयद इरशाद हुसैन वक्कास और अफजई को दस्तबरदार होने पर राजी कर लिया। फिर सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और शाहिद खटक, इरफान सलीम काफ़ी पुराने वर्कर और आयशा बानो को दस्तबरदार कराने में भी कामयाब रहे। लेकिन खुर्रम साहब क्या कह रहे हैं? खुर्रम ज़ीशान साहब ये कह रहे हैं कि इंतखाब से दस्तबरदारी के लिए उनसे वज़ीर आला समेत किसी ने राब्ता ही नहीं किया और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सीटों की तकसीम के फार्मूले के मुताबिक हुकूमत को 6 और जैसा आपको सदफ ने बताया कि अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलनी हैं। अच्छा, यहाँ पर अब बड़े सवालात उठते हैं कि क्या 5-6 के फार्मूले के ऊपर पार्टी अरकान से मुशावरत नहीं की गई थी? क्या उनके इल्म में ये बात नहीं थी? क्या ये खुद साख्ता फैसला था? इसके पीछे क्या बैकड्रॉप है, क्या स्टोरी है, करंट इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो भी आपको बताएंगे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो ये कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया पार्टी के मफाद में किया। इंतखाबात से दस्तबरदारी भी पीटीआई की बेहतरी के लिए है। तो ये उनका कहना था, आपको जरा सुनवाते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। हमने फैसला किया है वो अपनी पार्टी के बेहतर मफाद में किया है। चाहे और एक बात वाजे कर दूं कि हमें बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे। मैं आपको यकीन से बताता चलूं कि मेरे अपने अंदर की जो ज़मीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे, आप पीछे ना हटे, किसी सूरत भी आप पीछे ना हटे, आप मुकाबला करें। लेकिन हमें अपने जिस तरीके से जो लेटर हमें आया और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रॉ करते हैं। आज बहुत ही कहते हैं ना कि एक हैवी दिल के साथ और बहुत ही एक मुश्किल एक फैसला था हमारे लिए कि हम ये फैसला लें। ये जो हमारा फैसला था कि हम अपने पेपर्स विड्रॉ नहीं करेंगे, ये असूल पे था कि हम लोग इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी तहरीक है खान साहब की आज़ादी की तहरीक और जो हम लोग जिस तहरीक के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने अरकान की गुफ्तगू सुनी। अरकान जो नाराज़ थे ये वो थे और अब इन्होंने अब दस्तबरदार हो गए हैं एज उम्मीदवार। लेकिन ये कह रहे हैं हमने बड़ी भारी दिल के साथ ये फैसला किया है। अच्छा जी, अब आज बताया जा रहा है 11 नशिस्तों के लिए सेनेट की जो 11 नशिस्तें हैं केपी के हवाले से, वहाँ पर आज इलेक्शन होने हैं। तो अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए 5-6 का फार्मूला बरकरार है। और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मुआहदे पर अमल ना हुआ तो फिर अपोजिशन कोशिश ये करेगी कि वो 6 से 7 सेनेटर मुंतखब करवाए। तो ये क्या सूरत हाल है? आज किस वक्त इजलास कॉल किया गया है? क्योंकि कहा जा रहा था कि 24 को होगा। अब जरा पूछ लेते हैं सारी सूरत हाल। हमारे नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ हैं। तो नवाब शेर, जरा हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, क्या अब लेटेस्ट अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल सदब, आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जरगा हाल पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है और इंतखाबी मवाद जो है वो पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का अमला भी जो है वो पहुंच चुका है और बाकायदा पोलिंग का आगाज़ जो है वो 11 बजे होगा, जो कि बग़ैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। और 145 अरकान जो है वो अपने हक़ राय दही का आज इस्तेमाल करेंगे, जिनमें हुकूमत के 92 और जो अपोजिशन है उनके 52 अरकान शामिल है। कल जो नए मखसूस नशस्तों पर अरकान ने हलफ लिया तो आज वो भी अपना वोट जो है वो
پول کریں گے. اور جس طرح کہ میں نے بتا دیا کہ تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے اور 11 نشستوں پر جو ہے وہ 22 امیدوار اس وقت میدان میں ہیں, جن میں جرنل کے 7 نشستوں پر 14 امیدوار جو ہے وہ اس وقت میدان میں ہیں, جن میں تحریک انصاف کے مراد سعید, فیصل جاوید, مرزا افریدی اور پیر نور الحق قادری شامل ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طلع محمود, جبکہ JUI کے عطاء الحق درویش اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نیاز احمد شامل ہے. اسی طرح خواتین کی 2 نشستوں پر جو ہے وہ 3 امیدوار آمنے سامنے ہیں, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور پاکستان تحریک انصاف کی روبینہ ناز شامل ہے, جبکہ ایک جو ہے آزاد امیدوار خاتون بھی ہے جس کا نام میوش علی ہے, وہ بھی میدان میں ہے. اگر ٹیکنوکریٹ کی بات کی جائے تو ٹیکنوکریٹ کے 2 سیٹوں پر 5 امیدوار جو ہے وہ اس وقت آمنے سامنے ہے, جن میں تحریک انصاف کے اعظم سواتی اور JUI کے دلاور خان شامل ہے, جبکہ باقی 3 جو ہے وہ آزاد امیدوار ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ 5-6 کا فارمولہ طے ہوا ہے, تاکہ یہ فارمولہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کے لیے طے ہوا تھا تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکا جا سکے. اور اس سلسلے میں جو تحریک انصاف کے کورنگ ممبران تھے وہ لوگ ناراض ہو گئے تھے اس فارمولے پر, اور وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور وہ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوتے رہے. اور ان ناراض اراکین کے اپنے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ کئی دور ہوئے ہیں, اور کئی دور ہونے کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے ان میں سے 4 ممبران کو جو ہے وہ منا لیا گیا ہے, جن میں عرفان سلیم, عائشہ بانو اور وقاص اورکزئی اور دیگر ایک اور شامل ہے, جبکہ ابھی بھی ایک رکن جو ہے وہ بالکل ناراض ہے اور بالکل اسکرین سے غائب ہے, تو جس کا نام خرم ذیشان ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں اور نہ ہی ان کو ابھی تک منایا جا سکا. اچھا نواب شیر, ایک چیز بتائیں, بلا مقابلہ الیکشن اس صورت میں کہ خرم ذیشان نہیں ناراضگی ختم کرتے ہیں تو پھر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی, جس طرح کہ میں نے بتا دیا کہ خرم ذیشان کا ابھی تک وہ نہیں ہے, تو یہی وجہ ہے کہ اگر خرم ذیشان کے نہ ماننے کی وجہ سے جو ہے وہ آج الیکشن ہو رہا ہے. اگر وہ راضی ہو جاتا, اگر وہ مان جاتا, تو ابھی بلا مقابلہ سارے جو سینیٹر ہیں وہ منتخب ہو جاتے اور آج الیکشن نہ ہوتا. لیکن ان کے نہ ماننے کی وجہ سے جو ہے وہ آج الیکشن ہو رہا ہے, اور الیکشن جو ہے وہ ان کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 11 بجے ہوگا, جو کہ بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہے گا. اور 145 کے ایوان جو ہے ان میں اراکین موجود ہے جو کہ اپنے حق رائے دہی کا. اچھا نواب شیر, ایک اور بات بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ابھی بھی PTI کے ایک ناراض رکن ہے خرم ذیشان صاحب, وہ ابھی تک منظر سے غائب ہیں, باقیوں کو منا لیا گیا ہے. یہ جو کورنگ امیدوار ہوتے ہیں ان کی دستبرداری کے جو کاغذات ہوتے ہیں یہ کب تک جمع کروا سکتے ہیں؟ سینٹ الیکشن تو آج ہے, کیا ٹائم لائن ہوتی ہے, ذرا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کب تک وڈرا کر سکتے ہیں یہ؟ جی بالکل, الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق جو الیکشن کے امیدوار ہیں وہ الیکشن سے 1 دن پہلے یعنی 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے جو الیکشن سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے جو مقررہ ٹائم تھا دستبردار ہونے کا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ جو پانچوں کے 5 اراکین ہیں وہ اس ٹائم کے درمیان دستبردار نہیں ہوئے تھے. ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس ٹائم کے درمیان دستبردار نہیں ہوا تھا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ وقت تھا دستبرداری کا. یہ تو خیبر پختونخوا کے جو تحریک انصاف کے اور وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے ان 5 میں سے 4 کو جو ہے بڑی مشکل سے منا لیا, جس میں عرفان سلیم اور عائشہ بانو اور وقاص اورکزئی وغیرہ شامل ہیں. ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پارٹی کی مفاد اور ورکر کی مفاد کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ قبول کیا ہے, ورنہ وہ کسی صورت میں بھی دستبردار نہیں ہو سکتے. کل بھی میری جو ہے وہ عائشہ بانو اور عرفان سلیم سے بات ہوئی تھی. ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کو بانی مقدم ہے اور نہ ہی ان کو عہدے کا لالچ ہے اور نہ ہی سینٹ کا لالچ ہے. وہ صرف اور صرف بانی ان کے لیے مقدم ہے اور پارٹی کے ورکر اور جو پارٹی کا نظریہ ہے وہ ان کے لیے مقدم ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے ایوان میں 92 ارکان ہے اور جو اپوزیشن ہے ان کے ارکان خاصی کم ہے, تو ہم 5-6 کا فارمولہ کیوں مانے. ہمارے جو کم سے کم
सीटें जो बनती है वो 7-8 सीटें बनती है। तो इसी वजह पर जो कवरिंग मेंबरान थे वो खासी नाराज़ थे, लेकिन इनमें से वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनमें से 4 को मना लिए और एक अभी भी जो है वो मंजर से गायब है, जिससे रब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है उनसे कोई रब्ता नहीं हो सका है। थैंक यू सो मच नवाब शेर, हमें अपडेट्स दे रहे थे और बता रहे हैं कि 11 बजे बाकायदा स्टार्ट हो जाएगा इलेक्शन का अमल और वो फिर 4 बजे तक जारी रहेगा। और अगर खुर्रम ज़ीशान मान जाते तो फिर ये होता कि बिला मुकाबला तमाम उम्मीदवार मुंतखब हो जाते, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी तय था। अपोजिशन और हुकूमत ने बाकायदा तौर पे सारी चीज़ें मैनेज कर ली थी कि किस तरीके से हमने कितनी सीट्स हमने लेनी है, कितनी सीट्स हमने लेनी है। लेकिन एक कैंडिडेट की वजह से अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा पूरा प्रॉपर इलेक्शन होने जा रहा है। और लेट्स सी क्या सूरत हाल है। ज़ीशान साहब की आपने बात की, वो तो बतलात ये है कि मंजर से गायब है। लेट्स सी कि अब 11 बजे क्या न्यू जो ट्विस्ट है वो अनफोल्ड होता है। बट आपको ज़रा ये बताएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इलेक्शंस हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होंगे, जैसे कि नवाब शेर ने अभी हमें बताया। 7 होंगी जनरल नशिस्तें, टेक्नोक्रेट की 2 और ख़वातीन की होंगी 2 सीटें, इन पर होंगी वोटिंग। अब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सेनेट में खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं डंकी ट्रेडिंग है और इलेक्शन में खरीदो फरोख्त उससे भी घटिया काम है। ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। मजीद उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बल्कि मैं कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग, ये तो उससे भी घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और जो खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिली फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा CM साहब, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम होने जा रहा है, सब कुछ अच्छे तरीके से हैंडल हो रहा है। तो क्या इसमें अब नेक्स्ट जो वो है अपोजिशन को भी इत्मीनान में लिया जाएगा, खुसूसन उनके जो मुतालिबात है तरक्याती फंड्स के हवाले से इलेक्शन तक है? अच्छा, ये वजाहत कर दी है वज़ीर आला KP ने कि ये इत्तेहाद जो है ये सिर्फ इलेक्शन तक है। तो आप देखें सेनेट इलेक्शन में इत्तेहाद भी हो गया, वरना कितनी ही ऐसी बातें हैं जहां पर हम चाहते हैं अपोजिशन हुकूमती जमातें बैठे तो नहीं बैठे। बहरहाल जो KP हैं, KP के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सूबाई हुकूमत के साथ 6 और 5 का फार्मूला तय हुआ था, PTI ने वादा किया और उनके मेंबरान वादे पर पूरे नहीं उतरे, तो अब हम कोशिश करेंगे कि 6 या 7 अपने सेनेटर्स बनाएं। 30 से 35 अरकान असम्बली में आज़ाद हैं, उनसे बातचीत जारी है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, कल साथ जब कुछ होगा फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो गया। हमने अपना पूरे इख्तियार लीडर ऑफ द अपोजिशन को दिया था, अपोजिशन की जमातों ने। तो 6-5 के फार्मूले पे उन्होंने एग्री किया। 2 पे JY लड़ेगी, 2 पे जो है वो पीपल्स पार्टी लड़ेगी, JY जनरल और टेक्नोक्रेट पे लड़ी, पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन पे लड़ी, और मुस्लिम लीग जो है वो एक जनरल सीट पे लड़ी। एक वादा किया और उनके मेंबरान उस पर नहीं है। अब तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे। फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएं। तो 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असेंबली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है। अपोजिशन की शायद कोशिश हो कि हम 6-7 की तरफ जाएं। ये गवर्नर KP ने एक बड़ी अहम बात की है, देखते हैं कि क्या सरप्राइज अनफोल्ड होगा। बट वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ये कहते हैं कि PTI की सियासी गलतियों का फ़ायदा दूसरी जमातों को हो रहा है और सेनेट हाउस PTI की वजह से नामुकम्मल है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है और PTI ने हमेशा सेनेट के टिकट अरबपति लोगों को दिए। KP हुकूमत तस्लीम कर चुकी, उनके मातहत करप्शन हुई। कोहिस्तान स्कैंडल के बेनिफिशरी भी PTI के अपने लोग हैं। सेनेट इलेक्शन है, आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं? बानी PTI तो हमेशा बोली लगवाते हैं, जिस पर रिएक्शन जो है आपकी पार्टी के अंदर से आता है। अब वो आपसे कंट्रोल नहीं होता, पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा KP में क्यों है? सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। ये सारे का सारा जो मामला है इसमें हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए। ये तौहीन अदालत भी है, ये तौहीन आइन भी है और ये बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो इंतखाबात हैं ये क्यों रुके हुए थे? क्योंकि बाकी जो 3 सूबे हैं उनके ऑलरेडी हो चुके हैं इंतखाबात और वो हुए हैं मार्च में होने थे, हुए अप्रैल में।
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو مخصوص نشستوں پر ارکان ہیں ان کا معاملہ تھا، پھر ان کی حلف برداری نہ ہونا، بار بار اس میں تعطل ہونا. تو اب کل کیا ہوا بڑی انٹرسٹنگ، بلکہ آج صبح کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو 25 مخصوص نشستوں پر ارکان ہیں ان کی حلف برداری، جس میں کل ہم دیکھ رہے تھے کافی کشمکش تھی، وہ جو ہے ارکان نے حلف تو نہ اٹھا سکے اسمبلی میں. جو پہلا اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا کل، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کورم کی نشاندہی پر اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا، اور الیکشن کمیشن کی درخواست پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو پھر مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان سے حلف لینے کے لیے نامزد کر دیا. تو اس طریقے سے صورتحال بنی. پہلے جی وہ اسپیکر نے حلف لینا تھا، کورم کی نشاندہی وہ نہ ہوا، پھر جو پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تو پھر یہ تارا اختیار دے دیا گیا گورنر کے پی کو. اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اعلامیے میں یہ کہا اسپیکر نے کہ جتنا جلد ممکن ہو گورنر ارکان کا حلف لیں. اچھا، بعد میں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے منتخب ارکان سے حلف لیا اور گورنر ہاؤس میں لیا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. اب علی امین گنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ آج پٹیشن ہم دائر کریں گے. ایڈوکیٹ جنرل فیصل عثمان خیل کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف نہیں لیا جا سکتا، اور آرٹیکل 65 ہے جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ممبران اسمبلی سے حلف صرف اسمبلی ہاؤس میں ہی لیا جا سکتا ہے. اسپیکر نے ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا. اسپیکر نے کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کیا تھا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی تھی کہ کورم کا بہانہ کر کے اجلاس ملتوی کیا جاتا. یہ تمام پر صورتحال سوال یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی، تو پھر یہ فارمولا کیوں طے ہوا تھا؟ 5-6 کا سینٹ الیکشن کا فارمولا طے ہی کیوں ہوا تھا؟ بات اتنی ایڈوانس لیول پر جا کر کیوں ڈسکشن ساری ہو گئی تھی؟ بہرحال چلیں ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بھی بہت ساری چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب. کنور دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر خیبر پختونخوا نے مخصوص نشستوں پر جو ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہوئی ہے وہ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ جو گورنر نے حلف لیا وہ تو پشاور ہائی کورٹ کی وجہ سے نامزد کیے گئے تو لیا، تو یہاں تو کوئی قانونی ابہام نہیں ہے. لیکن اگر تو وزیر اعلیٰ کے پی اس اقدام کو چیلنج کرتے ہیں عدالت میں، تو وہ کس لیگل گراؤنڈ پر چیلنج کریں گے؟ کیا ان کا کیس مضبوط ہے؟ دیکھا جی، ہمارا آئین جو ہے نا، ہمارا آئین میں انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے ہر سیاسی جماعت، ہر گروپ، ہر انڈیویجول اپنی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. یہ بڑا خوبصورت آئین ہے، دنیا کا انوکھا آئین ہے. یہ ایسا انوکھا آئین دنیا کے کسی جمہوری ملک میں نہیں پایا جاتا. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 65 یہ کہتا ہے کہ الیکٹڈ ممبر، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی کے ممبر ہو، الیکٹڈ، ان کا حلف جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اسمبلی میں. اسپیکر ہاؤس کا حلف لے گا. یہ ہے آرٹیکل 65. اب آگے چلیں، جو ہمارا صوبائی معاملہ تھا، یہ آئین کا آرٹیکل 127 وہ وہی کاپی ہے جو 65 کی ہے. اب آپ آگے چلیں. اب ٹھیک ہے کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ایک سیاسی بددیانتی کے تحت ان کا حلف نہیں لینے دیا. کورم پورا کرنے کی وجوہات جو ہے یہ حکومت کی جو خواہش پر ہوتا ہے، اور ان کی یہ باقاعدہ ذمہ داری ہے کورم پورا کریں. لیکن اتنی بڑی اہم سیاسی بات تھی، آئینی معاملہ تھا، تو اسپیکر کو یہ کورم کا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کورم کر بھی دیا تھا تو 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ اجلاس طلب کر لیتے، 4 گھنٹے کے بعد اجلاس طلب کر لیتے. لیکن اس میں ایک اور جو قانونی پوزیشن ہے جس پر سی ایم جو گنڈاپور آگے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسپیکر نے انکار نہیں کیا تھا. آئین کا آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حکومت یا اسپیکر جو ہے وہ انکار کرتے کہ ہم نے حلف نہیں لینا، انکار کرتے تو تب جو ہے وہ اس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو تو وہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں، کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں. اب یہاں ہائی کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، وہ ٹھیک کیا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں چیف جسٹس کو گورنر کی بجائے ان کے قومی صوبائی اسمبلی کے کسی ممبر کو کہہ دیتے کہ وہ حلف اٹھا لیں، تو وہ ممبر اٹھا لیتا تو اس بھی آئینی پوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال گورنر بھی ایک آئین کا فیڈریشن کا حصہ ہے. اب یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں جائے گا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے
وہ الیکٹڈ کہیں یا نان الیکٹڈ کہیں یا نومینیٹڈ کہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں ٹائم فیکٹر آ سکتا ہے کیونکہ معاملہ ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس دوران آپ کے صدر کا بھی انتخاب ہو گیا, چیئرمین سینٹ کا بھی ہو گیا, ایک صوبے کے جو ہے وہ وہاں سے سینیٹر ہی منتخب ہو رہا ہے, تو کیا عدالت یہ بھی توجیحات دے سکتی ہے کہ بھائی ٹائم بھی ایک بڑا مسئلہ تھا, ٹائم بھی بڑا ایک ایشو تھا؟ یہ جناب عدالت جو ہے وہ تو ٹھیک فیصلہ کیا عدالت نے. عدالت کا فیصلہ بالکل آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت درست ہے, لیکن معاملہ یہ آ رہا ہے کہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ 2 اپریل 2024 سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ 2 اپریل 2024 سے اپنا ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے, رکاوٹ ڈال رہی ہے, انہوں نے حلف نہیں لیا. تو اب اتنے 1.5 سال کے بعد اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا حلف اٹھائیں, ممبر بن گئے ہیں, الیکٹڈ بن گئے ہیں, آپ اس کے بعد الیکشن ہونا ہے, آج الیکشن کسی ٹائم بھی ہو جائے گا, تو اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. بے شک سیٹیں ان کو ملتی ہے نہیں ملتی, لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے چلتے, اب پی ٹی آئی اور اپوزیشن صحیح طریقے سے چلتے تو پی ٹی آئی کو 7 سیٹیں سینٹ کی ملنے کے امکانات تھے. اب انہوں نے معاہدہ کیا 6 سیٹوں پر, 1 سیٹ انہوں نے چھوڑ دی ایک بارگیننگ کے تحت, تو خفیہ بارگیننگ, پرسرار بارگیننگ یا ہارس ٹریڈنگ بارگیننگ. 1 سیٹ کیوں چھوڑی آپ کو, جب آپ کو قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کی سیٹیں بنتی ہیں 7 وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے یہ فارمولا طے کیا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ نہیں, ہارس ٹریڈنگ کا نہیں, ہارس ٹریڈنگ تو اندر سے چل رہی ہے. وہ ہارس ٹریڈنگ کے تحت یہ فارمولا آیا نا 6 اور 5 کا. اور کہاں سے آ گئی ہے, اندرونی خانہ ہوئی, ہمیں پتہ ہے نا کس طرح سے یہ فاٹا والے کیا کرتے تھے ہارس ٹریڈنگ. تو یہ ہارس ٹریڈنگ تو ہو چکی ہے. اب یہ انہوں نے 1 سیٹ تو دی ہے پی ٹی آئی نے, جس پر ناراض گروپ کھڑا ہو گیا جی ہماری 7 سیٹیں بنتی, 1 سیٹ انہوں نے دے دی اپنے اپوزیشن کو. اس 1 سیٹ دینے کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی, ہارس ٹریڈنگ تھی اور کیا تھا. یہ ہارس ٹریڈنگ کے تحت 1 سیٹ دے دی. اسی طرح انہوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے, نالائک کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, ادراک نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. پنجاب کی سیٹیں نے 1 ضائع کی, 2 سیٹیں لی پنجاب کی سینٹ کی, 3 بنتی تھی ان کی, انہوں نے 2 لے کر گزارا کر کے بیٹھ گئے. اب سیٹیں ان کی بنتی ہے 7, 6 نہیں بنتی, 7 بنتی. اب اگر کمپٹیشن ہو گیا, بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اگر یہ کمپٹیشن ہو گیا, الیکشن ہو جاتا ہے آج, تو اگر پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائے, ناراض گروپ اپنا کامیاب ہو جاتا ہے اپنی سیٹیں حاصل کرنے میں, تو پھر گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے پڑ جائے گی. پھر گنڈا پور کی وزارت گئی, پھر اس کے بعد صاحب 4 ناراض ارکان جو ہے دستبردار ہو گئے, 5واں جو ہے خرم ذیشان, ان کا ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے. اگر وہ بھی مان جاتے ہیں تو پھر تو بلا مقابلہ ہی انتخاب ہو جائے گا, لیکن 4 ہو گئے دستبردار. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. یہ سارا بیٹے بات یہ کہ ساری ہارس ٹریڈنگ کا کھیل ہے, یہ اربوں روپے کا کھیل ہے. یہ غریبوں کو انہوں نے, اپنے غریب ورکر جو مار کھاتے ہیں, جیل جاتے ہیں, ڈنڈے کھاتے ہیں, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے, کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی. امیر مقام نے اپنے بیٹے کو دے دیا, ایک بیٹا لیڈر ہو گیا اپوزیشن, ایک بیٹا قومی اسمبلی کا ممبر, ایک بیٹا جناب سینٹ بن گیا. یہ ساری سیٹیں آپس میں تقسیم ہو چکی ہیں. تو غریب لوگوں کو چاہیے کہ آپ پارٹی کے کہ ایسے مار کھاتے ہیں, جیل ہو جاتے ہیں, کسی کو نہیں ملنا ان لوگوں کو جو ارب پتی لوگ ہیں. اسی طرح افریدی ہے, وہ ارب پتی آدمی, ہم جانتے ہیں آدمی بہت اچھا آدمی ہے, بہت ویلفیئر کا آدمی ہے, لیکن ارب پتی آدمی ہے. اس نے اپنی مرضی سے سارا کھیل کھیلا, لاہور میں میٹنگ کر لی اپنے فارم ہاؤس میں, وہاں بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا. باقی عمران خان کی پوزیشن یہ ہے, عمران خان کو سب لوگ جانتے ہیں, وہ طرح جیل میں ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, نہ اخبار اس کو صحیح طریقے سے اس کے لوگ کو گمراہ کرتے ہیں, مس لیڈ کرتے ہیں, مس گائیڈ کرتے ہیں. وہ کہتا کچھ ہے, باہر آ کے ایک چیز بتائیں, ہر الیکشن میں بالخصوص جب ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ, پیسہ چلنا, ارب پتی اور کروڑوں کی بات ہوتی ہے. اتنی اوور لیجسلیٹڈ ہمارا آئین ہے, اتنی لیجسلیشن ہوتی ہے, ایک پہلو دیکھا جاتا ہے. آج تک باوجود اس کے فلور کراسنگ کا قانون بھی موجود ہے, آج تک اس عمل کو روکا نہیں جا سکا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ بد نیتی ہے, مفادات پرستی ہے تمام سیاسی جماعتوں. میں بتاؤں کہ اب وقت ضائع کیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار نے یہ 2021 میں ججمنٹ دی تھی اپنے یہ
ہارس اسٹڈی روکنے کے لیے سینٹ کے معاملے میں انہوں نے بڑی خصوصی ججمنٹ دی تھی. وہ ججمنٹ الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لی تھی, لیکن وقت کم تھا, 2 دن کے بعد الیکشن ہونے تھے. تو چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن نے یہ کہ ہم آئندہ اس کو ہم قانون سازی کریں گے. اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج ہارس اسٹڈی ختم ہو جاتی. تو کسی سیاسی جماعت نے وقت ضائع کیا, ابھی 1.5-2 سال ضائع کر دیے, عمران خان نے ضائع کر دیے. وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس کے ججمنٹ اب بھی موجود ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک چپس لگا دیں بیلٹ پیپر پر, چھوٹے سا ایک ووٹ لگنی تھی, اس پر صرف چیف الیکشن کمیشن کو علم ہوگا کہ یہ ووٹ کہاں گیا, کس کے پاس گیا, اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا. اس پر جناب چونکہ وقت کم تھا, عمل درآمد نہیں ہو سکا. عمران خان بھی ناراض ہوا تھا, اس نے چیف الیکشن کمیشن پر شدید الزامات بھی لگائے تھے, اسی وجہ لگائے تھے کہ جسٹس گلزار کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. تو یہ سارے معاملہ اب بھی ہو سکتا ہے. ہماری نظریہ بہت قابل لوگ ہیں, وہ اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. تو چیف جسٹس گلزار کے ججمنٹ کو سامنے رکھے اور آئندہ کبھی ہاسپٹل نہیں ہوگی. اچھا قمر دلشاد صاحب, ایک ٹیکنیکل بات ذرا سمجھائیے گا ہمیں. آج سینٹ الیکشنز ہیں, انتخابات ہیں. ہمیں یہ دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 5-6 کا فارمولہ طے ہوا, جس کے اوپر پی ٹی آئی کے کافی ارکان ناراض ہو گئے. اچھا پی ٹی آئی متعدد کو منانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. ایک جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے خرم ذیشان صاحب, وہ منظر سے غائب ہیں. ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا مقررہ وقت ہوتا ہے, کیا وہ ٹائم لائن ہوتی ہے جب تک جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے پیپرز وڈرا کر سکتے ہیں, وہ دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے جو ناراض ہیں, جو غائب ہیں, اور ابھی 11 بجے سینٹ الیکشن شروع ہونے والے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں اب کیا پروسیجر ہوگا؟ اب دیکھو جی, درخواستیں واپس لینے کا وقت گزر چکا ہے, اس کا ایک باقاعدہ ٹائم شیڈول ہوتا ہے, اور آج کسی ٹائم بھی شام کے ٹائم اپنا الیکشن ہو جائے گا سینٹ کا. اب یہ اب تو ناراض باقاعدہ اگر یہ معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہیں تو الیکشن نہ ہوتا, بلا مقابلہ سب کامیاب ہو جاتے اپنی مرضی کے مطابق. لیکن اب تو باقاعدہ الیکشن ہونا ہے, تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ناراض گروپ کا جو ہے ایک پینل, اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں, اور یہ ممکن ہے یہ سیٹیں جو ہیں وہ ناراض گروپ کو مل جائیں گی, اور جو حکمران جماعتیں جن کو ٹکٹ دی ہیں وہ شاید کامیاب نہ ہو سکیں. لیکن سیٹیں ان کو 6 یا 7 مل جائیں گی, اس میں فرق نہیں پڑے گا, ناراض گروپ جائے حکمران جماعت. لیکن اس کا نقصان جو ہے, اگر ناراض گروپ کامیاب ہو گیا تو پھر گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی, پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی. اور اب بھی ایک قسم کے ان کی کامیابی ناراض گروپ کی گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا پہلا حصہ ہے. تو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے, یعنی کہ اپوزیشن کے لیے ون ون سچویشن ہے. قمر دلشاد صاحب ایک چیز اور بتا دیں, اگر تو یہ چیلنج ہو جاتا ہے, جو اسپیکر کا حلف برداری ہوئی ہے عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے, کیا آج کے الیکشن پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ آج کے الیکشن پر اس کا اثر, پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ہماری پشاور ہائی کورٹ میں اس کو زیادہ ایکشن نہیں لیں گے. ممکن ہے کہ چیمبر میں اس کو مسترد کر دیں, آگے نہیں بڑھے گا, کیونکہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے. یہ 2 اپریل 2024 سے یہ پینڈنگ مسئلہ چلا رہا ہے. اب یہ عدالتی جنگ ختم ہو جائے گی, اور یہ مسئلہ جو ہے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا ہائی کورٹ کی طرف سے, کیونکہ وقت گزر گیا, حلف ہو گیا اور سب معاملے طے ہو گئے. اب اس کو چیلنج کرنا, یہ کرنا مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ صرف محض ایک کیموفلاجنگ ہے عوام کو بتانے کے لیے کہ جی ہم نے ہائی کورٹ چلے گئے یا جو بھی ہوا, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ تمام تر سچویشن تھی, ایک طرف جو ہے وہ حلف برداری چیلنج ہونے جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر, دوسری جانب متعدد جو ناراض گروپ کے ممبران تھے وہ ان کو راضی کر لیا گیا ہے, لیکن ایک ممبر جو ہے وہ بھی ناراض ہے, منظر سے غائب ہیں, اور الیکشنز جو ہیں وہ سینٹ الیکشن. اب ساری صورتحال پر ہم تجزیہ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن. خاور, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا خاور, ایک تو یہ کہ ارکان سے حلف لے لیا گیا, اب اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسمبلی میں کیوں حلف نہیں لیا گیا, کورم کی نشاندہی کی گئی. کورم پورا کرنا کس کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے فارمولہ طے کر لیا 6-5 کا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر کیسے حلف لے سکتے ہیں, اس کو چیلنج کیا جائے گا. تو یہ سارے کیا معاملات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سارے معاملات ہیں وہ ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہ اس وقت کے پی کے اندر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے, جو پاکستان تحریک انصاف آپس میں بٹی پڑی ہے, تقسیم ہے, مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ مختلف جو ان کے امیدواران ہیں
سینٹ کے اس میں سے ابھی خبریں میں دیکھ رہا ہوں اخبارات کے اندر کہ کچھ لوگوں نے تو اپنے اٹھا لی ہیں جو کاغذات نامزدگی تاکہ بلا مقابلہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا پروسیس جس کے ذریعے آپ نے یہ ایگریمنٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ تضادات سے ایک بری ہوئی کہانی ہے. مطلب یقین کرے واقعی سمجھ سے بالاتر ہے. اگر تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سارے پروسیس کو چیلنج کرنا ہے تو پھر آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ ریزرو سیٹوں کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر ابھی کچھ ججز نے سائن نہیں کیے تو اس کو ابھی تک آپ کو فورسفلی کسی فورم کے اوپر چیلنج کرنا چاہیے تھا. کیا آپ آج کے دن کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ خود ہی اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدزن ہوئے ہیں. سب سے اہم بات آپ نے دیکھی کہ اگر پارٹی متحد ہے خیبر پختونخوا کے اندر, کوئی وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس 93-94 لوگ موجود ہیں. اگر وہ متحد ہیں تو آپ کو ایک الیکشن میں جانا چاہیے, الیکشن میں جا کے ایک کمپیٹ کریں اور جتنی بھی آپ کی سیٹیں بنتی ہیں اس حساب سے تو آپ کی سیٹیں بنتی ہیں 7 بنتی ہیں, تو آپ پھر 6 سیٹوں کے اوپر کیوں متفق ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ معاہدے میں؟ تو علی مین گنڈا پور صاحب کافی زیادہ جو ہے ان کے لیے سوالات کٹھے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ روک رہے ہیں خاور. دیکھیں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا مقصد کم از کم ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں کے اوپر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو اس لیے آپ یہ سارا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اگر پارٹی کے لوگوں کے اوپر آپ کو اعتبار ہے تو پھر ہارس ٹریڈنگ تو پھر اپوزیشن کو اس کا زیادہ جو ہے خطرہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہارس ٹریڈنگ زیادہ تر تو جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ ایک اور انوملی ہے. اس کے اوپر علی مین گنڈا پور صاحب کیا بات کرتے ہیں وہ کیا سارا. اور خاور یہ جو آرٹیکل 65 کے تحت آپ جا رہے ہیں پٹیشن دائر کرنے عدالت میں, یہ کتنی مضبوط لگتی ہے آپ کو؟ جی ظاہر ہے یہ تو پشاور ہائی کورٹ نے ہی اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی وہ کہ اس کے اوپر مختلف سوالات لوگ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئین کا حصہ ہے تو اس کے مطابق اگر جو ہے کسی وجہ سے اسپیکر کسی ہاؤس کا کسی کے اسمبلی کا وہ اوتھ ٹیکنگ کے حوالے سے کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر یہ کام جو متعلقہ اسمبلی ہے اس کے فار ایگزامپل جیسے کے پی کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ذمہ آتا ہے. تو انہوں نے کل دیکھا انہوں نے آرڈر کر دیا گورنر کو کہ آپ جا کے اس کا حلف اٹھائیں. دوبارہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہی جائے گا تو پشاور ہائی کورٹ نے ہی یہ سارا حلف جو کروایا ہے, ساری ایکسرسائز کو سپروائز کیا ہے, تو کیا وہ اپنے ہی کام کو جو ہے اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ مجھے کم از کم میری سمجھ سے تو یہ چیز بالاتر ہے. لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی صدف یہی ہے کہ الیکٹورل پروسیس ساری دنیا کے اندر جو ہے بنیاد ہے کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت کا. پاکستان کے اندر الیکشن سے لے کے عام الیکشن سے لے کے سینٹ کے الیکشن تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ سادہ سا معاملہ ہے, لوگوں کی اکثریتی رائے جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے ووٹ گنے جانے چاہیے. اسمبلی کے اندر جس پارٹی کے ایم پی ایز کسی جو ہے ممبر کو امیدوار جو ہے سینٹ کا اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے ووٹ تو اسی انداز سے گنے چاہیے, اور ایک لوگوں کو آپشن ملنا چاہیے اپنا فری ول سے اس کو ایکسرسائز کریں اپنے رائٹ ٹو ووٹ کا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے. تو ظاہر ہے اس سے پھر جو جمہوریت کی جو صحت کے اوپر انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں تو وہ پھر جائز سوال ہی اٹھتا ہے کہ کام سی ایکسرسائز کو بھی ہم اتنا زیادہ کمپلیکیٹ بنا دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ خاور. اور ظاہر ہے آج تھرو آؤٹ دا ڈے ساری صورتحال پر بات چیت ہوتی رہے گی. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। और ज़रा आपको पंजाब में बता देते हैं सेनेट इलेक्शंस के ऊपर क्या अपडेट है। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त का इंतखाब, पोलिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर हुए हैं और अपोजिशन की तरफ से राना शहबाज पोलिंग एजेंट मुकर्रर हुए हैं और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब शरीफुल्लाह इजलास की सदारत कर रहे हैं। तो आपको ये पंजाब की सूरत हाल ही बता रहे हैं। वहाँ पर एक नशिस्त पर इंतखाब होना था, तो पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त का इंतखाब, पोलिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना अरशद को पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया गया है और इसी तरह अपोजिशन की जानिब से राना शहबाज को पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया गया है और इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो हैं शरीफुल्लाह साहब, वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब पंजाब में सेनेट की जो ये खाली नशिस्त थी उस पर ये ज़मीनी इंतखाब हो रहा है और सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के 22 ये नशिस्त खाली हुई थी और नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के अब्दुल सत्तार और 2 आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला मुतवक्की किया जा रहा है कि सख्त मुकाबला होगा और बाकायदा तौर पर अब आप देख रहे हैं कि ये अमल शुरू हो गया है। लेट्स सी कि इसके नताइज कब तक आते हैं, ये सूरत हाल रहेगी। सो ये अपडेट्स और केपी में जो आज एक्शन होने हैं सेनेट के, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे थ्रू आउट। लेकिन अब जो हम आपके जिस स्टोरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं वो आप सुनकर खुश हो जाएंगे। यकीनन हमारे लिए भी ये बाइस फख्र है और वो ये है कि हमारी जो फ़ज़ाओं के मेज़बान हैं, मुल्क के नाकाबिल तस्खीर दिफा की पहचान, मार्का हक में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वाले JF-17 थंडर ने आलमी सतह पर अपनी धाक बिठा दी है और लंदन में होने वाले रॉयल एयर टैटू शो में पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों का शानदार मुजाहरा हुआ। 2 अवार्ड्स जीत लिए हमने और JF-17 थंडर और C-130 तैयारों ने पेशा वराना महारत से दुनिया को अपना मोतरफ कर। सानियों, गौर से देखें, यही वो JF-17 थंडर है जिसने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया था और JF-17 थंडर ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी हासिल की। C-130 ने पहली पोजीशन अपने नाम की। तैयारों ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए परवाज की और पेशा वराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड ने एयर शो में 30 ममालिक के फ़िज़ाइया पर अपनी बर्तरी साबित की और पाक फ़िज़ाइया इस ईयर के लिए 2006, 2016 और 2018 में भी अवार्ड जीत चुका है। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और कहते हैं ना, आई एम हैविंग अ गूज़बम्प्स फीलिंग राइट नाउ। सो आलमी सतह पर JF-17 थंडर की पजीराई और एयर शो में शानदार कामयाबी पर हम बात करेंगे और ज़ाहिर बहुत सारी टेक्निकल इसमें चीज़ें होती हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि लंदन में एयर शो होता है, मुतवादिद मरतबा पहले भी पाकिस्तान अवार्ड जीत चुका है, लेकिन इस बार तो बात ही अलग है बिकॉज पाक इंडिया रिसेंट जो मामला हुआ है उसके बाद से। तो JF-17 थंडर की शानदार कामयाबी, इसके पीछे राज क्या है? अब मैं आपसे ये पूछूंगी, इसके पीछे, इस कामयाबी के पीछे राज क्या है? जो अवार्ड हमने जीता उसके पीछे क्या राज है? बहुत शुक्रिया सदफ और साइम आपका। और मैं इस वक्त आपसे कनाडा से मुखातिब हूँ, हमारा 12 घंटे का फ़र्क है और यहाँ भी पाकिस्तानी जिनसे मैं मिल रहा हूँ बिकॉज मैं इसी तरह की टॉक्स जो जंग में वहाँ की थी, कोई लेक्चर्स के सिलसिले में यहाँ आया हो, तो यहाँ भी बहुत खुशी का सामान है, बल्कि लोग मुबारकबाद देते हैं यहाँ पे भी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट्स पहले जंग में हुई या कॉन्फ्लिक्ट में हुई थी और अब इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पर जिसमें 30 से ज़्यादा मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को ये और पाक फ़िज़ाई खास तौर पर ये ऑनर मिला है। इसका जो बैकग्राउंड जिसका आप पूछना चाह रही थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है और ये 1971 से मतवातर हर साल जुलाई के महीने में होता है। इसमें तकरीबन टॉप की दुनिया की जो 30 इस एयर फोर्सेज हैं वो हिस्सा ले रही थी। 1.5 लाख से 2 लाख तक इसमें स्पेक्टेटर्स या विजिटर आते हैं और मोस्टली वो एविएशन एंथुसियास्ट नहीं होते, सिर्फ वो बहुत एनालिस्ट होते हैं, वो मिलिट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बहुत वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस रखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि दुनिया के कौन से जहाज़ इस वक्त सबसे टॉप पर परफॉर्मेंस वाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अवार्ड पहले हमें, जो आपने जिक्र किया कि 2006 में, 2016 में जो हमें मिले थे, वो पहले भी पाक फ़िज़ाई की C-130 को बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन ऑनर थी कि उसको टॉप अवार्ड मिला था। इस साल भी वही मिला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राइड की आपने बात कही है वो ये है कि जो हमारे JF-17 थंडर को जो ये एजाज़ मिला है वो एक बहुत यूनिक और डिस्टिंक्शन है।
ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ یہاں سے JF-17 تھنڈر نان سٹاپ پاکستان سے اڑ کر انگلینڈ پہنچے. یہ تقریباً 6000 کلومیٹر کی جو ڈسٹنس ہے وہ نان سٹاپ انہوں نے اڑا, ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کی. انہوں نے اپنی گلوبل ریچ ثابت کی ہے کہ ہم گلوبلی وداؤٹ obviously stopping anywhere ہم پہنچ سکتے ہیں اتنی دور. اور دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ ایسے جہاز کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے جو JF-17 تھنڈر کو ملا ہے جس نے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس یا امپریسو پرفارمنس کی ہو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فضائی کے جہاز نے نہ صرف اپنی گلوبل ریچ ثابت کی ہے, جنگ میں جو حصہ لیا وہ ہے, اور وہاں پر موجود لوگ اسپیکٹیٹرز جب یہ جہاز موجود ہوتے ہیں وہاں پر تو بہت سارے ملٹری کے ایکسپرٹس اور دنیا کے جو گلوبل ٹریننگ میں ہوتے ہیں ملٹری کے آرمز کے, وہ انٹرویو کرتے ہیں پائلٹس کو, وہ جاننا چاہتے ہیں حالات. تو یہ بڑا امپریسو ایک شو تھا جس نے وہاں پہ نہ صرف لوگوں کو امپریس کیا بلکہ جو ججز تھے ان کو بھی اس کمپیل کیا کہ وہ اس جہاز کو یہ ٹاپ ایوارڈ دیں. یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پر پاک فضائیہ کو بہت بہت مبارک ہونی چاہیے. اچھا خالد صاحب, ہم JF-17 کی بات کر ہی رہے ہیں, تو اب JF-17 کو ایک تو یہ اعزاز ملنا, اس کے بعد پھر JF-17 فار آبویس ریزنز مشہور ہے, رافیلز گرانے کے لیے بھی ایک یہ بھی فیکٹر ہے. یہ جو کامیابیوں کا سلسلہ ہے JF-17 کی, یہ دشمن کے اوپر, ہمارا جو بزدل دشمن ہے بھارت, اس کے اوپر کیا اثر ہے, اس کا کیا امپیکٹ یہ چھوڑتا ہے؟ دیکھیں کہ ایلیمنٹ آف پرائڈ ہے, اور پرائڈ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے جنگ میں پرائڈ حاصل کیا ہے بلکہ زمانہ امن میں بھی ہماری دنیا معترف ہے. ایک اور چیز میں C-130 کا جو ہمیں ایوارڈ ملا ہے وہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ وہ کیسے اعزاز ہے. یہ جو ججز ہوتے ہیں یہ صرف جہاز کے پینٹ یا اس کے ٹیٹوز یا اس کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے, آرٹ ورک ہوتا ہے, اس کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ جہاز سے جو پائلٹس, جو ٹیکنیشینز اور کرو کی انٹیگریشن ہوتی ہے, جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, جو ٹیم سپرٹ ہوتی ہے, جو جہاز کی کلینلینس ہوتی ہے, جہاز کے اندر جو مینٹیننس کا جو پیشن ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر, ان کو بھی جج کرتے ہیں اتنے دنوں میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہری طور پر کوئی آرٹ ورک تھا جس کو یہ پرائز ملا, جو عام طور پر یہاں بھی کینیڈا میں بھی مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پینٹ بہت اچھا ہم نے کیا تھا جس کی وجہ سے ایوارڈ ملا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جہاز کی, جیسے میں نے کہا کہ اپنی کمٹمنٹ, انٹیگریشن دیکھتے ہیں کہ ہیومن ورسز مشین انٹیگریشن کتنی خوبصورت ہے, کتنی قابل تعریف ہے. اس پہ ہمیں یہ ایوارڈ ملا ہے. اور جو JF-17 تھنڈر کا ہے یہ تو یونیک اعزاز ہے, اور جو ویورز جاننا چاہتے ہیں وہ 2007 میں ہندوستان نے صرف پارٹیسپیٹ کیا تھا آج تک اس ایئر شو میں, اور اس کے بعد کبھی حصہ نہیں لیا ہے. اس وقت انہوں نے SU-30 یہاں بھیجے تھے اور وہ بھی انگلینڈ میں کسی ایکسرسائز کے سلسلے میں ڈپلوائڈ تھے. اور آج کل تو ظاہر ہے شاید ہوتے بھی, اگر ان کو آپشن ہوتی بھی تو وہ نہ پارٹیسپیٹ کرتے JF-17 تھنڈر کے ہوتے. لیکن خالد صاحب C-130 کا انٹرفیس بھی ویسے قابل ستائش تو تھا, جو شاہین کا فساد تھا, جو ہیبت بٹھائی ہے اس ایگزیکٹلی. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا ٹائٹل بھی اس دفعہ اس ایگزیبیشن کا تھا آئیز ان دا اسکائز, جس کا مطلب یہ ہے کہ ویجیلنس پہ انہوں نے زور دیا تھا, سرویلنس پہ زور دیا تھا, اور الرٹنس پہ زور دیا تھا. اور وہ پاک فضائیہ ویسے بھی جو مئی کا کانفلکٹ ہوا تھا اس کے اندر یہ ساری چیزوں پر پوری اتری تھی. یعنی ہم ویجیلنٹ بھی تھے, ہم ریڈی بھی تھے, ہمارا رسپانس بھی بڑا زبردست تھا. تو یہ جو ایگزیبٹ ایگزیکٹ آپ نے سائن بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پاک فضائیہ کا جو C-130 تھا یہ ایگزیکٹ وہی ریپلیکیٹ کر رہا تھا اور ڈپکٹ کر رہا تھا جیسا پرفارمنس الحمدللہ پاک فضائیہ نے مئی کے مہینے میں نہ صرف اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا لیکن پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک چیز اور بتائی گئی, جو JF-17 ہے اس کو پاک چین دوستی کا شاہکار کہا جاتا ہے, اور پاک چین دفاعی اشتراک کو اب ہم دیکھیں دنیا ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہی ہے, ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھ رہی ہے پاک انڈیا کانفلکٹ کے بعد. تو کیا یہ بھی وجوہات تھیں کہ سب کی نظریں JF-17 پر تھیں؟ جی ایک پہلے بھی JF-17 تھنڈر بہت نمایاں پرفارمنس کر چکا ہے. سعودی عرب میں ایک ملٹری کی ایکسرسائز ہوئی تھی, اس میں بہت اسے نمایاں ایک پرفارم کیا تھا اور آؤٹ پرفارم کیا تھا بہت سارے ویسٹرن جہازوں کو. اس سے پہلے یہاں پہ انڈس شیلڈ پچھلے سال ہوئی تھی جس میں 26 ملکوں نے حصہ لیا تھا. اس میں بھی JF-17 بہت فوکس رہا تھا, اور اسی میں آذربائیجان نے بھی ہمارا بہت زیادہ فوکس کرنے کے بعد ہمیں جہازوں کا آرڈر ملا تھا. اب تو بہت زیادہ میں جانتا ہوں پاک فضائیہ کے کانٹیکٹ کے ساتھ کہ بہت زیادہ پاک فضائیہ کے اس جہاز میں خاص طور پر اور اوور آل پاک فضائیہ کی جو پرفارمنس اس جنگ میں کانفلکٹ میں رہی ہے, دنیا کے بہت سارے ملک نہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جہاز کون سے ہیں, ہم نے کیسے امپلائی کیا, سب سے زیادہ وہ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پائلٹس, کرو اور ساری جو ٹیم ہے اس کی ٹریننگ اس حد تک کیسے پہنچائی کہ اس نے آؤٹ سمارٹ کیا, آؤٹ پرفارم کیا.
اور الحمدللہ وہ جیسے کہتے ہیں فخر سے ہمارا سر بلند ہوا. اب دنیا بہت کینلی نہ صرف آبزرو کرنا چاہتی ہے بلکہ جاننا چاہتی ہے. بیکاز ہمیشہ خالد صاحب بس شارٹلی ایک چیز آپ سے بس شارٹلی پوچھوں گا کہ بھارت کی طرف سے کوئی طیارہ نہیں تھا اس شو کے اندر, کیا ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا یا کوئی طیارہ نہیں تھا ان کے پاس؟ طیارے تو ان کے پاس بہت ہیں لیکن وہ انویٹیشن بھی جاتی ہے, لیکن وہ شاید اس دفعہ شاید وہ جو حالت چل رہی ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ اور ملٹری فرنٹ پہ جو سچویشن چل رہی ہے, میرا خیال ہے وہ مناسب ہی نہ سمجھاؤ کہ ان کے پاس پرائرٹی میں اور کچھ بہت ساری تیاریاں کرنے کے لیے شاید ان کا موقع ان کو ملا ہے کہ وہ اپنے انورڈ دیکھیں آؤٹ ورڈ دیکھنے کی بجائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی پاکستانیوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے نہ صرف ہم نے بھارت کو ناکو چنے چھپائے بلکہ ہم نے شاندار ایئر شو میں بھی ایوارڈ جیتا. جشن آزادی یکم طریق سے شروع ہو جائے اس دفعہ. چلیں جی, یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جی اس گھنٹے میں آپ کو اور بھی بڑی مزے مزے کی خبریں بتائیں گے. جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ان کو بھی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. باخبر سویرا کے پیجز کو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ فالو کریں تاکہ اگر آپ سے ان کیس کچھ مس ہو جائے تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیں. ایٹ لیسٹ ٹویٹر پہ بھی ہیں جی ہم, اچھا ایکس سے مراد یہ ایکس ایپ ہی ہے. اچھا جی, وہ ایلون مسک کا کوئی مسئلہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکس الفابیٹ ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے, تو وہ اپنی جس بھی کمپنی کا نام جو بھی رکھیں اس میں کہیں نہ کہیں وہ ایکس کو فٹ کر دیتے. کمپنی ان کے بیٹے کا نام بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے نام میں بھی ایکس رکھا ہوا ہے. چلیں جی, تو اب ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کرا دیں کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ کے پی میں 11 سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے انتخابات ہونے ہیں, جس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اپڈیٹ سی لیٹسٹ وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا عملہ پہنچ گیا ہے, الیکشن کا مواد پہنچا دیا گیا ہے. 11 بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہوگا, اور دیکھتے ہیں ٹائم پہ شروع ہوتا ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد یہ شام 4 بجے تک سلسلہ جاری رہے گا. 6-5 کا فارمولا طے کیا ہے حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے. کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ارکان ہیں, ان کا ایک گروپ تھا جو کہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نظریات پر کھڑے ہیں, ہم اصولوں پر کھڑے ہیں, اور یہ فارمولا کیوں طے ہوا ہے, اتحاد کیوں طے ہوا ہے. جب آپ کے پاس پورے نمبرز ہیں اسمبلی میں تو پھر آپ ایک نشست کم کیوں جو ہے اس فارمولے کے تحت اب رکھنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ان میں سے 5 میں سے 4 ارکان کی ناراضی دور ہو گئی ہے. ایک ارکان جو ہیں خرم ذیشان, ان کا آتا پتہ نہیں ہے. بائی دی وے جواز یہ دیا گیا تھا ان ناراض کینڈیڈیٹس کو کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اگر وہ ارکان مان جاتے ہیں, آ جاتے ہیں وہ آخری ارکان بھی, تو پھر بلا مقابلہ انتخاب ہو جائے گا, نہیں تو معاملہ پھر الیکشن کی طرف جائے گا. چلیں جی, اب بڑھتے ہیں آگے اور ذرا آپ کو بتاتے ہیں ملک میں موسم کی کیا صورتحال ہے جناب. تو مونسون کا جو اسپیل ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. ملک بھر میں شدید مونسون کے باعث سیلابی صورتحال ہے. سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان پر رپورٹ جاری کر دی ہے انہوں نے, جس کے مطابق مونسون بارشوں کے باعث 26 جون سے اب تک مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے, اور جبکہ 550 سے زائد لوگ زخمی ہیں. اچھا, اس میں 85 بچے بھی شامل ہیں 200 کی تعداد کے اندر. پنجاب میں مونسون کا ایک اور دھواں دار اسپیل بارش برسانے کو تیار ہے. این ڈی ایم اے نے 25 جولائی تک مختلف علاقوں کے میں مونسون کے چوتھے اسپیل کے تحت بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. اچھا, سندھ میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. یہ کون سے شہر ہیں سندھ کے, کیونکہ کراچی میں تو کوئی بارش کا سلسلہ نہیں ہے, اور کراچی سندھ میں ہی آتا ہے. اچھا جی, کراچی کو چھوڑ کے سندھ کے باقی شہروں میں وقفے سے یہ بالکل مناسب بات ہو گئی. بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس میں خیرپور ہے, سکھر, جیکب آباد, گڑھی خیرو ہے, ٹنڈو یار ہے, اور ٹھل کا علاقہ ہے. یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے بارش کی وجہ سے خاصا مشکلات کا سامنا پڑتا ہے ان شہریوں کو یا ان علاقوں کو جو ذرا ڈھلان میں ہیں, جو نشیب میں ہیں. تو یہ صورتحال ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے. نئے اسپیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 25 سے آئے گا. کراچی میں اس پہلے اچھا, لیکن کراچی کی ہم جہاں پر بات کریں, ابھی جو میں نے ریسنٹ جو ابھی پاسٹ جو مونسون سپیلز دیکھے ہیں, جو بارشیں دیکھی ہیں, ویسے میرا خیال ہے کہ بارش کراچی میں
نہ ہی ہو تو مطلب ٹھیک ہے, ویسے ہو گئی, دیکھ لی بارش, شوق پورا ہو گیا. ویسے بڑی اچھی تھی, بڑا اچھا لگا بارش دیکھ کے, بٹ لائک یہ سہانا موسم ہی اچھا ہے نا, بادل چھائے ہوئے ہیں. اگر ٹپ ٹپ پانی برستے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن شدید بارشیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم شام میں ہوا چل جائے کرے تو بہت مناسب ہو جاتا ہے. اچھا جی, راول ڈیم میں بتایا جا رہا ہے کہ خطرے کے سائرن بجانے کے بعد سپل ویز کھول دیے گئے ہیں, اور جس کے بعد نشیبی علاقوں میں مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی. اس وقت راول ڈیم میں پانی کی سطح 1749 فٹ ہے, جبکہ ڈیم میں پانی کی گنجائش 1752 فٹ ہے. اور این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام واٹر فرنٹ سے دور ہے. خدارا آپ لوگ کیا مطلب سیلفیز کے لیے, کے لیے ان جگہوں پر نہ جایا کریں, اور اسپل ویز کے قریب فوٹوگرافی یا تفریح سے گریز کریں. یہ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے, جبکہ بہت لاجیکل اور کامن سینس کی بات ہے. بہرحال یہ آپ کے لیے الرٹ ہے. تو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی ہوئی ہیں, آپ کو روز بتاتے ہیں اور بار بار بتائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک تو یہ سیلفیز, ٹک ٹاکس, ویڈیوز بنانے کے لیے آپ نے خطرناک جگہوں پر نہیں جانا. دوسرا, آپ نے بجلی کھمبوں سے دور رہنا ہے. تیسرا, آپ نے بل بورڈ سے دور رہنا ہے. چوتھا, آپ نے مین ہولز سے احتیاط کرنی ہے, کیونکہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے سڑک کے اوپر تو اس کو کھول دیتے ہیں تاکہ سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے, لیکن گاڑی بائکس وہاں پر پھنس جاتے ہیں. تو آپ نے جانی مانی سڑک کے اوپر ہی گاڑی یا بائک لے کے جانی ہے. تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں, ان پر آپ نے عمل کرنا ہے, اور بچوں کو بھی خاص طور پر عمل کروانا ہے. اچھا, ہم ہمیشہ ہی بتاتے ہیں کہ ڈیمز جو ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, خاص طور پر جب آپ کو پانی کو پرزرو کرنا ہو. اب چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا دیکھیں ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں آگے, اور کس طریقے سے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. چائنا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے, اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے, اور فری گورجز ڈیم 3 گنا زیادہ توانائی بھی فراہم کرے گا. یہ سپر ڈیم تبت میں دریائے یارلنگ پر تعمیر کیا جا رہا ہے, تو جو بھارت میں جا کر برہما پترا کہلاتا ہے. تو ڈیم کی تعمیر پر $168 ارب خرچ ہوں گے, جو کہ زمین کا سب سے مہنگا تعمیراتی منصوبہ قرار دیا گیا ہے. اچھا, اور یہ جو منصوبہ ہے اس میں 5 ہائیڈرو پاور اسٹیشن سالانہ 300 کلو واٹ سے زائد بجلی پیدا کریں گے, جو 30 کروڑ سے زائد افراد کی ضروریات پوری کرے گا, اور دریائے یارلنگ تبت سے گزر کر بھارت اور پھر بنگلہ دیش پہنچتا ہے. چین, بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان اس دریا کی تقسیم پر کوئی معاہدہ موجود نہیں. بھارت خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ چین ڈیم سے دریا کے بہاؤ کا رخ بدل سکتا ہے. تو یہ تو پھر اگر خدشہ ظاہر کریں تو پھر مقافات عمل تو ہے نا, پھر اب یہاں پر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والی تھیوری بھی تو ہے. تو اگر ابھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی بات سوچنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کیا کریں. انڈس واٹر ٹریٹی کو جس طریقے سے تہس نہس کیا, جس طریقے سے اس کی خلاف ورزی کی, تو پھر اب تو دنیا کا گول ہے. بات ہو رہی ہے, تو اس سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ ہمارے ایئر شو میں ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں انہوں نے بڑے زبردست کامیابی دکھائی اور ایوارڈز اپنے نام کیے. اب ذرا بتا دیتے ہیں کہ بھارت جو ہے نا, بس جب بھی ذکر آتا ہے تو بس کیا کہوں میں آپ کو, بھارتیوں کو تو کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا تھوڑی سی اپنی عزت اگر انہیں مل رہی ہے تو اس کو خود ہی جو ہے وہ اپنے لیے ایک برا بنا دیتے ہیں. تو پاکستان سے میچ ہونا تھا, لیجنڈ پلیئرز کا یہ میچ ہونا تھا, وہاں پر بھارت نے کہا ارے یہاں سے تو ہمیں راہ فرار اختیار کرنی چاہیے. اچھا, ایک چیز سمجھ آتی ہے, اگر جو موجودہ ان کی کرنٹ ٹیم ہے وہ اگر منع کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بہت کچھ پولیٹیکل سینیریو ہوتے ہیں, بعد میں وہ سوچتے ہوں کہ ہمارا سلیکشن نہیں ہوگا اور ہم جو ہے حکومت کی نظروں میں آ جائیں گے, دس اینڈ دیٹ. لیکن جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے آلریڈی, ان کی تو لائف میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوا کیا, اب دیکھ رہے ہیں پاک بھارت میچ سے ایک دن پہلے جو انتہا پسند بھارتی میڈیا ہے, یا جسے آپ جوکر میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے شدید نفرت کا ایک پورا پروپیگنڈا, پورا ٹرانسمیشنز اپنی انہوں نے سجا دی, جس میں وہ زہر اگلتے ہوئے نظر آئے, اور دونوں ملکوں اور دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو جی انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا, ایسا ماحول جیسے جنگ جیسا ماحول ہوتا ہے نا, کہ کرکٹ کے جو فین ہیں وہ مایوس ہو گئے. اور جب بھی آپ سوچیں پاکستان انڈیا آمنے سامنے آتے ہیں, جو کرکٹ فینس ہیں دونوں طرف کے, میں کہوں گی دونوں ملکوں میں کرکٹ فینس ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ میچ دیکھنا, لیکن بھارتی میڈیا بیچ میں آ گیا, انہوں نے ایسا ماحول بنایا, اینکرز تجزیہ کار نے کہنا شروع کر دیا کہ بھارتی کھلاڑی پاکستان کے ساتھ کھیلے تو پھر یہ غداری ہوگی اور وہ ٹریٹر کہلائیں گے. اچھا, سپورٹس کو پولیٹیسائز کرنا, کرکٹ کے اوپر سیاست کرنا یا ہاکی کے اوپر سیاست کرنا, یہ بھارت کی بچپن سے عادت ہے اور یہ بڑی گندی عادت ہے. اور پھر میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کرنا, اور میڈیا بھی وہ کہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ میڈیا ہے. اب ارنب گوسوامی جس طرح چیخیں مار رہے تھے ہاکی کے میچ کے اوپر, اور وہ انہوں نے پورا آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا, بس دین اگین اب اتنے شکست پذیر ہوئے کہ کچھ رہ نہیں گیا, تو کھیل کے اوپر, کھلاڑیوں کے اوپر سیاست کریں گے. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. بتانا چاہیں گے کہ ان کے پاس اتہاس کے پنوں میں سورن اکشر میں اپنا نام درج کرانے کا افسر ہے. اگر وہ پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کا نام
उन राष्ट्रवादी खिलाड़ियों की सूची में दर्ज हो जाएगा जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्रवादी भावना के लिए दुश्मन देश के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। शाहिद अफरीदी ने हमारी सेना के खिलाफ रैली की थी। सवाल यह है, पहलगाम में खून बहाने वालों के साथ क्यों खेलना? तो लेजेंड्स जो ये हैं सरकार से क्यों नहीं सीखते? सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की तैयारी में है खिलाड़ी। पाकिस्तान के साथ व्यापार रद्द है, लेकिन लंदन में क्रिकेट का व्यापार ये करेंगे, पैसा ये कमाएंगे। पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम जारी है भारत की, लेकिन पाकिस्तान से ये खिलाड़ी अपनापन दिखा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को ये तय करना पड़ेगा कि वो पहलगाम के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर देते हैं तो हम समझेंगे कि वो पहलगाम के पीड़ितों के साथ हैं। लेकिन अगर ये खिलाड़ी भारत की भावनाओं को जूते से रौंदते हुए पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं तो यही माना जाएगा कि ये पैसे के लिए पहलगाम को भी भूल गए। इनके लिए देश नहीं, मनी मैटर करती है। अच्छा, अब ये फिक्शनल जर्नलिज्म खुद कर रहे हैं, उसके बाद फिर अर्नब गोस्वामी ये कहेंगे कि आप ARY न्यूज़ देखना छोड़ दें। अर्नब गोस्वामी जज्बाती हो जाते हैं। कह भी किससे रहे? पाकिस्तानियों ARY न्यूज़ देखना मतलब इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाह रही थी कि देखें, हर मुल्क को अपने ही फौज को सपोर्ट करती है, अपने ही लोगों को सपोर्ट करती है। तो आपके प्लेयर्स ने भी तो आपकी फौज को सपोर्ट किया था, तो क्या उनके साथ खेलना छोड़ दें? दिस इज सो लॉजिकल कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है शाहिद आफरीदी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हर पाकिस्तानी सपोर्ट करता है, तो इसमें अचंभे की क्या बात है? इस बुनियाद पे आपने ये मैच कैंसिल कर दिया। हम आपको दिखाते हैं शाहिद आफरीदी की जिस रैली का जिक्र हो रहा है वो क्या थी। भाईजान, वो रैली आप ये देख रहे हैं, अपने सामने मनाजिर ये हैं, और शाहिद आफरीदी का खौफ भारतीय टीम के सर पर चढ़कर बोला और लरस गए वो हमारे लाला से, बूम बूम से ही। अच्छा, ये वो रैली थी जो पाक फजाइया की हिमायत में, पाक फौज की हिमायत में निकाली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। तो ये हमारी कौम का जज्बा देख लें। इसमें सिर्फ शाहिद आफरीदी नहीं है, इसमें शाहीन शाह आफरीदी भी थे, और इसमें हमारी पूरी आप कह लें पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के लोग शामिल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की और उसका हम जश्न मनाते हैं। शाहिद आफरीदी अब बेसिकली उस रैली में क्या कह रहे थे, क्या जज्बात थे, जरा आपको दिखाते हैं। स्कूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। तो भाई ये जंग से पहले की बात है, जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था इंडिया ने और हमारे मासूम बच्चों को शहीद करके गए थे, तो उसके बाद ये जज्बा था, और ये हर पाकिस्तानी का जज्बा। बिल्कुल जी, हर पाकिस्तानी का जज्बा था। और वैसे भी लाला ने तो बहुत जगह आप लोगों के छक्के छुड़वाए हैं। क्रिकेट के मैदान की बात की जाए तो हरभजन सिंह के भी छक्के छुड़वाए, और मैं कहता हूँ कि वो एक सीरीज़ है, एक सिलसिला है, वो लंबी हो जाएगी। बट हमारे शाहिद खान अफरीदी से आप लोग डर गए, और यही हम समझेंगे, और आपने फिर दोबारा से क्रिकेट को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। अच्छा, जरा कुछ माजी का बता दें, शाहिद आफरीदी ने क्या क्या कारनामे किए जी? मैदानों में भारत के छक्के छुड़ाए। 2005 के जी कानपुर वनडे में शाहिद आफरीदी ने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 और 45 गेंदों को पर सेंचुरी स्कोर की थी, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे। सो 2006 में आ जाते हैं, वहां पर कदाफी स्टेडियम में टेस्ट में 80 गेंदों पर 103 रन की इनिंग खेली, और आज के फरारी हरभजन सिंह को 6 छक्के भी मारे थे, तो जिनमें 4 गेंदों पर मुसलसल छक्के दागे गए थे। फैसलाबाद टेस्ट की बात कर लेते हैं, 6 छक्कों की मदद से 156 रन बनाए। फिर वनडे सीरीज के रावलपिंडी मैच में 58 गेंदों पर 80 रन की इनिंग्स खेली थी। इसी तरह एक और यादगार इनिंग जो भारतीयों को कभी नहीं भूलेगी वो है 2014 के एशिया कप में मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी है, जिसमें बूम बूम आफरीदी ने भारतीय स्पिनर अश्विन को आखिरी ओवर में 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लाला ने छक्के मार मार के इनके छक्के छुड़वाए। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि करंटली पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो सीरीज चल रही थी उसमें क्या सूरत हाल हुई। अच्छा, पाकिस्तानी बल्लेबाजों की गलत शॉट्स थी, या ये हम कहें कि वो जल्दबाजी का शिकार हो गए, थोड़ा हेस्ट में उन्होंने खेला। हाँ, वहाँ पर हमें ज़रा मैच बिगड़ गया, मैच की बिगड़ती सूरत हाल हमें नजर आई, जिसको क्रिकेट शायकीन ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़े खफा भी हुए। अब मेज़बान टीम ने मैच बासानी 7 विकेटों से अपने नाम करके सीरीज में 1 मैच की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान को बांग्लादेश में होम टीम के खिलाफ 9 साल बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के साथ मैच की बात हो रही है, जरा ये भी आप याद रखें। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ अपना कम तरीन स्कोर यानी 110 रन बनाए। कौमी टीम के सिर्फ 3 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल हुए।
فخر زمان نے اس میں سے 44 رنز بنائے, عباس افریدی نے 22 بنائے اور خوشدل شاہ 17 رن سکور کے پیویلین لوٹ گئے. چلیں جی, تو یہ صورتحال رہی, فیلڈنگ بھی انتہائی خراب رہی اور ہم نے 3 کیچ بھی ڈراپ کر دیے. تو یہ کیا صورتحال ہے, اب اس سے بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے تو یہ جو لیجنڈز والا میچ جو کہ مؤخر کر دیا گیا, کینسل کر دیا گیا بلکہ, تو بھارت کا تو بڑا انتہا پسند رویہ, مجھے تو مینجمنٹ پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ کیوں اتنا زیادہ پریشرائز ہو گئے. لیکن شاہد آفریدی کا خوف ہے, پاکستان کا خوف ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اپنے میڈیا سے اتنا انفلوئنسڈ ہو گئے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جو میچ کھیلے گا وہ غدار ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ ٹورنامنٹ کا شیڈیول آیا تھا اس وقت ہی مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کیسے میچ کھیلیں گے, اور پھر ہفتے کے دن پتہ چلا کہ ان کے 5 پلیئروں نے پہلے, پھر 6واں پلیئر شیکھر دھون بھی آ گئے میدان میں. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کی اس ٹیم سے نہیں کھیلیں گے جس میں شاہد آفریدی ہوں گے. تو پاکستان کی لیجنڈز کی ٹیم تو وہ مکمل ہی نہیں ہوتی شاہد آفریدی کے بغیر, اس لیے کہ وہ اس ٹیم کی آن ہے, شان ہے, مان ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جب ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ ہوئی تھی اس میں بھی شاہد آفریدی تھے. تو جب انہوں نے پیپر سائن کیے تھے ٹورنامنٹ میں آنے کے لیے, اس وقت نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے خلاف کھیلنا پڑے گا. اور ایک دن پہلے تک سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, ٹکٹ بھی دکھ گئے, لوگ بھی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی ان کو کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے جا رہے ہیں. اس سارے واقعے کے بعد جو مئی میں اور اپریل میں ہوئے تھے, جو ٹینشن ہوئی تھی, لیکن ایک دن پہلے اتنا میڈیا نے ان کے شور مچایا, جس طرح آپ لوگ دکھا رہے تھے, بہت زیادہ میڈیا نے ان کے شور مچایا کہ کسی بھی سطح پر پاکستان سے نہیں کھیلیں گے. تو نہ کھیلو. پھر آپ کی ٹیم کے پلیئروں نے, یہ جو سارے پلیئر جو اب بائیکاٹ کر رہے ہیں, انہوں نے تو سائن کیے ہوں گے پیپر کی کہ ہم یہی بات شاہد آفریدی بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پریکٹس سیشن کیا, پہلے ہی منع کر دیتے, یہاں تک آئے کیوں, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ان لوگوں کی جو ہزاروں شائقین جنہوں نے ٹکٹ لیے تھے, کینیڈا سے لوگ گئے ہوئے ہیں, امریکہ سے لوگ گئے ہوئے ہیں, انڈیا سے لوگ گئے ہوئے ہیں, پاکستان سے لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. انگلینڈ میں بڑی ایک جو کمیونٹی ہے پاکستان اور انڈینز کی, وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ بڑی اچھی طرح وہ لوگ رہتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی مایوسی ہوئی اور کرکٹ کے لیے بہت ہی بڑی. تو شاہد بھائی, یہ تو پھر اب یہ تو وہ والی بات ہے نا کہ آ بیل مجھے مار, پوری عالمی برادری, پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اپنا مذاق بنوائی جا رہے ہیں. کون یہ فیصلے کر رہا ہے اور یہ بچگانہ مذاق خیز حرکتیں کر رہا ہے؟ یہ سارے ان کے فیصلے میڈیا ہی کر رہا ہے ان کے, اور میڈیا کو ان کی حکومت پشت پناہی کرتی ہے کہ آپ میڈیا میں یہ پروپیگیٹ کریں. وہ نبض چیک کرتے ہیں پہلے کہ اگر ہم ایسا کریں گے, اگر ہاکی کی ٹیم کو آنے دیں گے تو کیا ہوگا. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری طرف سے پرمیشن ہے, ہم نہیں روکیں گے ہاکی ٹیم کو. پھر ایک دم سے میڈیا میں شور مچا اور میڈیا نے کہا کہ اگر ہاکی کی ٹیم آئے گی تو اچھا نہیں ہوگا, ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے اور ہمیں جنگ میں ہرایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کا میڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے, اور اس قدر بری طرح اور اس قدر شدت سے کرتا ہے کہ پلیئر بھی ڈر جاتے ہیں. جو ایک دن پہلے تیار تھے کھیلنے کے لیے, وہ اگلے دن ڈر گئے اور انہیں اپنے آپ کو غدار محسوس کرنے لگے. چلیں جی شاہد صاحب, اب ذرا آ جاتے ہیں بنگلہ دیش والے میچ پر. تو بتائیں, پہلے میچ میں 7 وکٹوں سے شکست ہو گئی, 3 کیچ ہم نے ڈراپ کیے, جس طرح کی ہم فیلڈنگ کر رہے تھے, پھر جس طرح کی ہم نے بیٹنگ کی, 110 کا اسکور کیا. اب کیا ہو رہا ہے ٹیم میں اس وقت؟ دیکھیں, پاکستان نئی ٹیم بنانے چلا ہے. یہی نئی ٹیم اگر 1-1.5 سال پہلے بنانے کی کوشش کرتے تو شاید اب تک سیٹل ہو جاتی. ینگ لڑکے ہیں جن کو پاکستان میں تو کھیلنا آتا ہے, لیکن ہمارا سسٹم اتنا خراب ہے کرکٹ کا کہ جب ہمارے اس سسٹم کے اچھے پلیئر باہر جاتے ہیں تو وہ اسٹرگل کرتے ہیں. اور بنگلہ دیش میں یہی ہوا, ایک سلو پچ تھی جس پہ آپ کو آرام سے رک کر کھیلنا تھا, ہارا کیری کرتے ہوئے, افراتفری کرتے ہوئے, ہر پلے 3 بال اینڈ ڈاٹ ہو جاتی صاحب, یہی تو موقع ہوتے ہیں. اگر بنگلہ دیش میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو کل کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ چلے جائیں تو پھر کیا ہونا ہے؟ اور زیادہ اسٹرگل کریں گے. اور ابھی تو اس کے بعد 3 میچوں کی سیریز افریقہ میں ویسٹ انڈیز سے ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم T20 کی ٹیم بہت ہی اچھی ہے, تو ٹیم اسی طرح کرے گی. 7 سے 8 پلیئر نہیں ہے, 3 پلیئروں کو آپ مستقل نہیں سلیکٹ کر رہے. بابر اعظم, رضوان اور شاہین شاہ افریدی کو, حارث رؤوف, نسیم شاہ, وسیم جونیئر, یہ سب انفٹ تھے, اب وہ فٹ ہو رہے ہیں. شاداب خان انفٹ ہو گئے, کندھے کی ان کی سرجری ہوئی ہے. تو 7 سے 8 پلیئر نہیں ہے, ینگ ٹیم ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تینوں میچ پاکستان بنگلہ دیش سے ہار جائے گا. اچھا, تو شاہد صاحب کوئی ایک تو ہیرارکی کچھ پرفارمنس دکھا دیتے ٹیم کا اسٹرکچر, مطلب نہ فیلڈرز چلے نہ بیٹرز چلے, اور بولنگ تو ویسی ناکام رہی. اب فیلڈرز نے 3 کیچ چھوڑ دیے, بیٹرز جو تھے وہ ایک کے بعد ایک رن آؤٹ ہو رہے تھے. لیکن نیوزی لینڈ میں پاکستان کی ٹیم گئی تھی تو ابتدائی 2 ہارنے کے بعد تیسرا میچ جیتا تھا. تو اگر اچھا کریں گے, کوشش کریں گے,
پلان کر کے کھیلیں گے, اس طرح افراتفری نہیں مچائیں گے تو جیت بھی سکتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم اچھی ہے, ابھی وہ سری لنکا میں ہرا کر آئے, انہوں نے سیریز جیتی ہے. بنگلہ دیش کے پاس پلیئرز اچھے ہیں. کل کی پچ کے اوپر مائک ہیسن نے بڑی تنقید کی کہ اتنی اچھی پچ نہیں تھی, لیکن اسی پچ پر بنگلہ دیش نے بڑے آرام سے اسکور کر لیے 27 گیندوں قبل. تو پچ میں اتنا زیادہ پرابلم نہیں تھا جتنا پاکستان کی بیٹنگ میں. اور ہم نے 9 سال بعد شکست ہوئی ہے, لیکن شاہد صاحب پھر یہ پلیئرز جب بعد میں انہیں موقع نہیں ملتا تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں ایک موقع دیا گیا, 2 موقع دیے گئے, لیکن جب موقع ملتا ہے تو پروف نہیں کرتے کہ ہمارا سلیکشن جی میرٹ کی بنیاد پہ ہو یا ہم اہل ہیں ہر طرح کی سچویشن میں اڈیپٹ کرنے کے لیے. بالکل ایسی بات ہے, اڈیپٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے صرف لاہور میں میچ نہیں کھیلنے اور بنگلہ دیش کو 3-0 نہیں ہرا دینا, آپ نے ڈھاکہ بھی جا کر کھیلنا ہے, پھر اس کے بعد لاڈرڈیل فلوریڈا میں بھی جا کر ویسٹ انڈیز سے کھیلنا ہے. تو ایڈیپٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کرکٹ میں, لیکن ابھی یہ پلیئرز ان میں اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ یہ کریں. اگر دوسرا میچ کسی طرح بہتر کھیل کر جیتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں ان میں یہ صلاحیت ہے, بظاہر تو نہیں لگتا. ٹھیک ہے, بظاہر تو نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے شاہد صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور یہ تمام صورتحال تھی. اگر اپنی پرفارمنس ابھی بنگلہ دیش پاکستان سیریز کے اندر کچھ بہتر کر لیتا ہے پاکستان, جو کہ شاہد بھائی کے اکارڈنگ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ تینوں میچز ہار جائے گا پاکستان, بٹ دین اگین وی اسٹل ہوپ فار بیسٹ. اور شائقین کرکٹ کی بڑی امیدیں ہیں بھائی آپ لوگوں سے, آپ کی پوری ٹیم سے, ہماری پوری قومی کرکٹ ٹیم سے. چلیں جی, اب ذرا آپ کے ساتھ کچھ اپڈیٹس بھی شیئر کر لیتے ہیں. تو ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کامیابی کے ساتھ جاری ہے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلبہ سے خصوصی گفتگو کی, اور سمر انٹرنشپ میں 150 سے زائد یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ شرکت کر رہے ہیں. ملک کے 33 شہروں سے 6500 سے زائد طلبہ انٹرنشپ میں حصہ لے رہے ہیں, اور طلبہ کا کہنا ہے پاک افواج پر ہمیں فخر ہے, ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. آپریشن بنیادی مرصوص میں پاک افواج کا بھارت کو منہ توڑ جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. Very interactive session with the DG ISPR. We talked on the Pulwama attack, and there was so much misconceptions that we had in our head, which many people did not know about. The army of a country are the actual heroes. DG ISPR نے بہت اچھے سے narrate کیا کہ how we all, the institutions, armed forces and youth mind can contribute to the future advancements of پاکستان. بہت سارا نالج گین کیا جو ہمیں نہیں پتا تھا, اور اس سے ہماری پاک آرمی کے لیے جو رسپیکٹ ہے اور جو ایک دل میں لگن ہے کہ وی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس آرمی, وہ اور بڑھ گئی ہے. It was a very interactive question and answer session where he briefed us about many things about the provincial situations and the security situations in Balochistan as well as in KPK. آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو ہمارا فرسٹ سیشن تھا وہ تھا DG ISPR کے ساتھ, اس میں ہمارے کافی ڈاؤٹس کلیئر ہوئے. ہم نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا, اسپیشلی DG ISPR صاحب سے, کہ ہم نے اس ملک کو کیسے مضبوط کرنا ہے, اسپیشلی ایز اے اسٹوڈنٹ, اور ہم نے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے, اور جو مسکنسیپشنز اور ڈس انفارمیشن چل رہی ہے میڈیا کے اوپر اباؤٹ پاکستان اینڈ بلوچستان اینڈ مینی ادر پروونسز, تو اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا. یہ آپ نے سنا ہے طلبہ کتنے پرجوش تھے, پرعزم تھے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, پے در پہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, دل دہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں, جس کو دیکھ کے بہت سارے ذہن میں پھر سوال اٹھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ زیر بحث ہے, اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ افراد ایک خاتون کو لے کر آتے ہیں اور پھر اس خاتون کو گولی مار دیتے ہیں. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اور اس کا میاں بعد میں اس کو بھی گولی مار دیتے ہیں. اب یہ واقعہ بلوچستان میں پیش آیا ہے, جہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف کو قتل کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. بے رحمانہ انداز میں کچھ لوگ گاڑی بھر بھر کر آتے ہیں اور پھر انہیں خاتون کو اور اس کے بعد اس کے میاں کو مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا جی, کہا جا رہا ہے یہ غیرت کے نام پر قتل ہوا ہے, اور اس کے بعد جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پوسٹ میں بتایا کہ یہ واقعہ عید سے چند روز پہلے کا ہے. مقتولین کی شناخت ہو گئی ہے اور ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مشتبہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا.
اور اس گھناؤنے عمل پر جی قانون اپنا راستہ لے گا. اب اس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں؟ لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں کہ خاتون اور مرد کے جو قتل کا واقعہ تھا، میاں بیوی قتل کا واقعہ تھا، تھانہ ہنا اورڈک میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور متعلقہ SHO نوید اختر کی مدیریت میں FIR درج کی گئی ہے اور مقدمہ انسداد دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. خاتون اور مرد کے فائرنگ سے قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور مدعی مقدمہ کوئٹہ کے مطابق پولیس نفری کے ساتھ جائے وقوع سنجیدگی سے ڈگاڑی مارکیٹ پہنچا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ معلومات کرنے پر علم ہوا کہ واقعہ عید الاضحیٰ سے 3 روز قبل کا ہے. اچھا جی، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیصلے ہوئے باقاعدہ ایک طریقے کا آپ سمجھیں کہ جرگہ ٹائپ منعقد ہوا، اس کے بعد جی کاروکاری کا مرتکب انہیں قرار دیا گیا، یہ فیصلہ سنایا گیا، پھر ان دونوں کو اس طریقے سے گولی مار دی گئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند. شاہد تھینک یو سو مچ، بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. تو وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ عید سے چند روز پہلے کا ہے. کون لوگ ہیں یہ، ان کی شناخت ہو گئی ہے کیا؟ جی صدف، دیکھیں جو مناظر آج سے 2 روز کا سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوئے وہ بہت کھلی طور پہ ایک ظلم اور بربریت کے مناظر تھے، اور ایسے ظلم اور بربریت کی اجازت کوئی بھی صوبائی حکومت یا پھر کوئی بھی ریاست کسی کو بھی نہیں دے سکتی. اور ریاست ہمیشہ جو ہے صوبائی حکومت واضح ہے اس موقف پہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت سے فورمز پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی حکومت ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے گی، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں صدف جن کو ابھی تک ہم جسے کہتے ہیں انیشل اسٹیج پر ہیں انکوائری کی، جیسا کہ بہت سی چیزیں ان کے میاں بیوی ہونے کا معاملہ، اس کی تصدیق ابھی تک رہتی ہے کہ یہ دونوں افراد میاں بیوی تھے نہیں تھے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ کس طریقے سے ہوا، کیونکہ ابھی تک بہت پری میچور اسٹیج پہ. کل پہلی جو کامیابی بلوچستان اور کوئٹہ کی پولیس کو ملی، جس کے لیے تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جن میں انٹیلیجنس بیورو ہے، جن میں CTD ہے، SOW ہے، ان سب کی ہیلپ شامل تھی. ویڈیو میں نظر آنے والے تقریباً 11 افراد کو حراست میں لے لیا پولیس نے. لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہیں صدف جو اس کیس میں آگے تحقیقات میں انفولڈ ہونی ہیں. کچھ چیزیں پری میچور اسٹیج پہ گورنمنٹ کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے آئی ہیں، لیکن چونکہ وہ غیر مصدقہ ہیں ہم اس پہ کوئی ایسی رائے زنی نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں تحقیقات کو افیکٹ ہو یا کیس کو. لیکن ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے قانون اب اس ملک میں آپریشنل ہے، فنکشنل ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا تو کسی کی بھی اختیار میں نہیں ہے. جس بے دردی سے یہاں پہ قتل ہو رہا ہے، چاہے وہ میاں بیوی تھے یا نہیں تھے، اس کے حوالے سے بھی قانون میں بہت سارے مسائل جو ڈسکس ہو سکتے ہیں. شاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا، کچھ اپڈیٹس تھی کہ رات گئے بھی چھاپا مارا گیا، وہ کس وجہ سے تھا اور اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے پاس جو آپ نے بات کی کہ جو جس پوائنٹ کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے اپنی بات پہ پہلے ہی آپ سے یہ کہا کہ جو مناظر 2 دن پہلے جب سرفیس ہوئے سوشل میڈیا پہ تو حکومت بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا واضح موقف تھا کہ یہ کھلا ظلم اور بربریت ہے جس انداز میں اس خاتون کو مارا گیا، چاہے وہ خاتون کچھ بھی تھی، کسی کو بھی اسے قتل اس طرح قتل کرنے کی، اس طرح ویڈیوز بنانے کی، ظلم اور بربریت کی اجازت ریاست یا صوبائی حکومت نہیں دے سکتی. اور اسی لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس کا جو مقدمہ ہے وہ بھی ریاست اور صوبائی حکومت کی مدعیت میں درج کروایا. اور اس وقت جو ہمارے پاس جو پہلی چیز تھی جس کے تحت ہم اس کیس کی لیڈز کو لے کے آگے چل سکتے تھے وہ وہی ویڈیو تھی جس میں مختلف لوگ وہاں موجود نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے شناخت کر کے ان کو حراست میں لینا شروع کیا گیا ہے، اور ایک جو قبائلی شخصیت ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے گھر پہ اس جرگے کا انعقاد ہوا، تو کل رات کو پولیس پارٹی نے ان کے گھر پہ بھی ریڈ کیا اور انہیں بھی گرفتار کیا. اچھا، مرد بھی قتل ہوا ہے، تو یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے تو دونوں کے قتل کے حوالے سے اس میں دفعات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل دونوں کے قتل کے حوالے سے دفعات ہیں، اور ریاست کی مدعیت میں جو مقدمہ ہے صوبائی حکومت کی مدعیت میں اس میں دونوں کے قتل کا معاملہ شامل ہے. اور اگر تو یہ باثر لوگ ہوئے تو حکومت اس کیس کو آگے لے کر چلے گی؟ بظاہر ہے ان کے کوئی ورثہ تو نہیں ہے، حکومت کی مدعیت میں ہی مقدمہ درج ہوا ہے. صدف ایک چیز یاد رکھیے، جب دونوں فیملیز نے اس معاملے کو گزشتہ 3-4 مہینے سے دبایا ہوا تھا تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں فیملیز لیگل پروسیڈنگز کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن
اس وقت ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ ہے، صوبائی حکومت کی مدعیت میں، اور صوبائی حکومت اپنے واضح موقف کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس کی فائنڈنگز تمام عوام کے سامنے لائی جائیں گی اور اس میں ملوث جو افراد ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، چاہے وہ گولی چلانے والے ہوں چاہے جرگے کا انعقاد کرنے والے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد انصب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور میں اب فیلڈ ایز اے سوسائٹی، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑا کہ وی فیلڈ ایز مین. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں پر کمی رہ گئی تربیت میں، ایجوکیشن میں، یا معاشرے میں اپ برنگنگ کرنے میں مردوں کی، کہاں پر یہ کمی چھوڑ دی اور کہاں پر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی غیرت جو ہے وہ گھر کی خواتین، گھر کی آپ کی بیوی، بیٹی یا آپ کی بہن کے ساتھ منسلک ہے، اس کے گرد گھومتی ہے. کس نے سمجھائی؟ لیکن یہاں پہ تو ایک آدمی کو بھی مارا گیا ہے، اس کا بھی قتل ہوا ہے، تو یہ 2 قتل ہوئے ہیں. اور سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے ملک میں قانون موجود ہے، آپ کے ملک میں تمام تر لاز موجود ہیں، اس کے بعد اس طرح کا اسٹیپ لینا، قانون کو ہاتھ میں لینا بلا کسی خوف و خطر کے، اس کے بعد یہ ویڈیوز کو ریکارڈ کرنا اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں، کیا ان کی ذہنیت ہے. اور یہ معاشرے کے ساتھ پیرالل نہیں اس کے پیرالل چلنا چاہتے ہیں، اس کے ہم آہنگ ہو کر نہیں چلنا چاہتے. تو آج بھی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت افسوس ہے جس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے. ایک اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. اور اسلام آباد سائم، اب مجھے تھوڑی سی انگزائٹی ہونے لگی. کیوں جی؟ بھائی میں سوچتی ہوں میں چھوٹی تھی تو میں کیا کر رہی تھی، میں اپنی میموری کھنگالنے کی کوشش کرتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں میں تو نے کھیل کود میں، کوئی بکس پڑھنے میں، ناول پڑھنے میں اور ان چیزوں میں نے اپنا بچپن گزار دیا. ویسے جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گی آپ؟ کچھ نہیں سوچا تھا، بس سوچا تھا پہلے بڑے تو ہو جائیں پھر سوچ لیں گے کیا بننا ہے. لیکن بہت ساری چیزیں تھیں سائملٹینیسلی. آپ نے ڈاکٹر بھی بننا ہوتا تھا، آپ نے انجینئر بھی بننا ہوتا تھا، آپ نے سائنٹسٹ بھی، ایسٹروناٹ، پتہ نہیں کیا کیا بننا ہوتا تھا، اور نیوز اینکر بھی کہیں نہ کہیں بننا ہوتا تھا. ایک تو اس میں سے چیز پوری ہو گئی. یہ ہم آپ کو اس لیے بات بتا رہے ہیں کیونکہ بھائی اب جو ہمارے شو کے مہمان ہیں وہ چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں، بلکہ ہر سال ہی کوئی نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیتے ہیں. یہ کہیں تو یہ بھی بالکل غلط نہیں ہوگا. قابل فخر اور باصلاحیت پاکستانی نوجوان ریان صدیقی کی ہم بات کر رہے ہیں. ان کو آج ہم نے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک اور شاندار اعزاز حاصل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریان صدیقی نے دنیا کے سب سے کم سافٹ ویئر انجینئر ہونے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا. سب سے کم عمر. یس، سب سے کم عمر. اچھا جی. اور مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ پر انہیں گلوبل چینج میکر، ٹیکنالوجی کا مستقبل بدلنے والا نوجوان قرار دیا گیا ہے. انتہائی کم عمر میں کوڈنگ شروع کی اور 12 سال میں اینیمیشن ایپ، 13 سال میں گوگل سے اینڈرائڈ ڈیولپر سرٹیفکیٹس، اور 16 سال میں مائکروسافٹ کے سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر. ماشاءاللہ ابھی اتنا کچھ کر لیا ہے. 12 سال میں کوڈنگ. یس، امیزنگ. چلیں جی پھر بات کر لیتے ہیں. ریان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ریان فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. کنگریچولیشنز ٹو یو. آپ نے پروگرام کے لیے وقت بھی نکالا، اس کے لیے بھی شکریہ. گڈ مارننگ ٹو یو. آئی ایم جسٹ ویری ایکسائٹیڈ ٹو گیٹ ٹو دا پوائنٹ. مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو یہ کامیابی حاصل کر کے؟ آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. اینڈ سیکنڈلی یہ 12 سال کی عمر میں کوڈنگ آپ نے کیسے سیکھی، کس نے آپ کو سکھائی، ذرا یہ بھی بتائیں ہمیں. So yeah, well thank you guys so much for having me on as well. میں نے کوڈنگ وغیرہ شروع کی تھی 7 سال کی عمر میں، so not exactly 12. 12 سال میں ایک ایپ بنائی تھی میں نے، اینیمے ایپ، ایک اینیمے اسٹریمنگ ایپ تھی جو بہت فیمس ہوئی. 500,000 لوگ استعمال کرتے تھے اس کو. It started making over $20,000 a month as well, which would I think in Pakistani rupees would be 45-50 lakh a month. So that was when I was 12. I started coding. کوڈنگ وغیرہ کرنی میں نے 7 سال کی عمر میں شروع کی. شروعات ہوئی فوٹوشاپ سے. میں اپنے فیملی وغیرہ کی فوٹو ایڈٹ کرتا تھا. کسی کو 6 پیک ایپ ڈال دیے، کسی کی آنکھوں کا رنگ بدل دیا تصویروں میں. پھر اس کے بعد چھوٹی ویب سائٹیں وغیرہ بنانا سیکھیں، ایپس، گیمس. اس طرح کرتے 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 اوور دا ایئرس 5-6-10 سال، آلموسٹ 10 سال اب ہو گیا. اب میں 20 سال کا ہوں. 16 سال کی عمر میں مائکروسافٹ میں نے جوائن کیا، جس سے میں پوری دنیا میں سب سے ینگسٹ سافٹ ویئر انجینئر بنا. Obviously I feel very proud کہ پاکستان کا نام بھی، I mean to be a Pakistani, to be representing Pakistani in the global tech world is absolutely amazing. تو ریان یہ بھی بتائیں کہ اب کوئی جو آپ کو فالو کرنا چاہے لیکن وہ ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، وہ کیسے ان دونوں چیزوں کو انکارپوریٹ کرے؟ لائک آپ کی بیسک ویسے ایجوکیشن ہے کہ آپ کیا اسٹڈی کر رہے ہیں ان اسکول، کالج، جہاں پر بھی آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، ساتھ میں یہ آپ کے کورسز ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں ذرا کلیئرٹی اس میں دے دیں. میرا ٹریڈیشنل ایجوکیشن راؤٹ اتنا رہا نہیں. میں نے 14 سال کی عمر میں ہائی اسکول ختم کیا تھا جو ہوتا ہے گریڈ 12.
پھر اس کے بعد یونیورسٹی میری اسٹارٹ ہوئی تھی جب میں 15 سال کا تھا. میں سب سے چھوٹا تھا یہاں پہ کینیڈا میں جس نے یونیورسٹی شروع کی آج تک. میں نے 1 سال پڑھا, پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. آئی واز ہائرڈ بائی مائیکروسافٹ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. لوگوں کو اپنی جو ابھی لوگ کر رہے ہیں اپنی نارمل ٹریڈیشنل پاتھ وے میں ہیں, اس سے وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنا آن لائن کورسز وغیرہ سیکھ کے. آئی رن مائی اون, میں اپنی خود ایک آن لائن یونیورسٹی چلاتا ہوں ٹیک میتھس انسٹیٹیوشن کے نام سے. پچھلے 14 سال میں جو بھی میں نے ٹیکنالوجی میں چیزیں سیکھی ہیں جو اب مجھے پتہ ہوتی ہیں, اگر کوئی مجھے پہلے بتانے والا ہوتا, کیونکہ میرا کوئی مینٹر نہیں رہا, کوئی ٹیچر, کوئی بھی, خود سے یوٹیوب پہ آن لائن سیکھنا, آن لائن کورسز کرنا, آن لائن پیڈ پروگرامس کرنا, پھر خود سے چیزیں پتہ لگانا ٹیکنالوجی میں. اب میں اپنی خود میری کمیونٹی ہے ٹیک ماسٹرز, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری ویب سائٹ پہ جائیں rehan-siddiqui.com یا کوئی بھی میری سوشل میڈیا پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. اب میں لوگوں کو خود سکھاتا ہوں کہ کیا کیا طریقے ہیں جو ٹریڈیشنل ایجوکیشنل طریقے جو تھوڑے بہت آہستہ ہیں, تھوڑے آؤٹ ڈیٹڈ ہے اپنے طریقے سکھانے میں. آپ کے یونیورسٹی کورسز ہو گئے یہ وہ, تو اب ان کو آپ کس طرح فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں, کس طرح تیزی سے آپ اسی مقام یا اس سے اوپر پہنچ سکتے ہیں, اس سے بھی کم ٹائم ہے. تو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سکھانا, سب آن لائن ہر کچھ. دین اگین جب سے آپ ڈیجیٹل لرننگ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے اس طرح کے تمام جو چیزیں ہیں وہ اور آسان ہو گئی ہیں لوگوں کے لیے سیکھنا. اچھا آپ یہ بتائیں ریان کہ آپ مائیکروسافٹ کے ینگیسٹ سافٹ ویئر انجینئر تھے ہیں, بلکہ یہ آپ اس کمپنی کا حصہ کب بنے, کیسے بنے, اینڈ ہاؤ از دی ایکسپیرینس؟ میں اس میں کمپنی سے میں ایفیلیٹڈ ہونا شروع ہوا تھا جب ایکچولی میں 13 سال کا تھا. سو دس واز بیک ان 2018 آلموسٹ. میں اپنے ہائی اسکول جب میں نے شروع کیا تھا, جب میں 7 سال کی عمر میں نے کوڈنگ وغیرہ شروع کی. تو جب میرا ہائی اسکول شروع ہوا, جب میں گریڈ 9 میں پہنچا, تو میں کمپیوٹر وغیرہ کے بارے میں اس وقت تک 5-6 سال میں نے گزارے ہوئے تھے. تو ہمارے اسکول والوں کے نے مجھے جتنی بھی کمپیوٹر کلاسز تھیں اس سے نکالا, کیونکہ میں ان سے اتنی زیادہ کچھ سیکھ نہیں رہا تھا سچ. تو پھر انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کروایا ہمارے اسکول کے ایڈمن نے مائیکروسافٹ والوں سے. تو مائیکروسافٹ والوں نے مجھے 13 سال کی عمر میں اپنے آفس بلایا, وہاں پہ سب انجینئرز وغیرہ سے میں ملا, ان کے جو ٹیک ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں ان سے ملا. پھر میں ان سے رابطے میں رہا. جس طرح میرا ہائی اسکول جلدی ختم ہوا, یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی, تو پھر ان لوگوں کی ایک نئی پوزیشنز آئی تھیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. تو انہوں نے مجھے کہا, جن لوگوں سے میرا رابطہ تھا, کہ تم اس پہ اپلائی کرو. سو آئی اپلائیڈ. پورا ایک فل انٹرویو لوپ ہوا, مطلب پورے 8 گھنٹے انٹرویوز ہوئے لگاتار. مائیکروسافٹ کو خود 6 سے 7 مہینے لگے سارے لیگل کمپلیکیشنز کلیئر کرنے میں, کیونکہ ایک مائنر کو ہائر کرنے والے تھے. تو 16 سال کی عمر میں آئی جوائن مائیکروسافٹ آفیشیلی ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. ایکسپیرینس ہیز بین امیزنگ. سب سے ورلڈ کلاس انجینئرس کے ساتھ ہیں, انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ, ہر ایک ملک سے لوگ ہیں. اٹس بین ایبسولوٹلی امیزنگ. لولی. ٹھیک ہے, اینڈ واٹ آر یور فیوچر گولز ریان؟ میرا فیوچر گول ہے, سو آئی رن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کال ریٹیک. سو وی کریٹ, ہم لوگ سافٹ ویئرز وغیرہ بناتے ہیں بزنسز کے لیے, کمپنیز کے لیے. اے آئی سافٹ ویئر ہو گیا, ایپس, ویب سائٹس. تو اس کو اور مزید اسکیل اپ کرنا اور بزنسز کے ساتھ کام کرنا, ایز ویل ایز میری اپنی آن لائن کمیونٹی. تو میں دنیا کی سب سے بڑی فری ٹیک کمیونٹی بنانا چاہ رہا ہوں. لوگوں کو فری میں سکھانا ہر چیز, لوگوں کو کنیکشنز دینا, کہ اب آپ جس سے پاکستان میں بیٹھے ہیں, اب آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کس طرح کسی امریکہ میں کسی بڑے سی ای او کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. Lovely, thank you. So that's my next goal. Yeah. Wow, best of luck for your future endeavors, Thank Rehan, you so and much, thank you very much for taking out time for our program. تو یہ تھے جناب ریان. اور ریان کے بعد بات آ گئی ہے اب جی چائے پر. چائے کا خیال آپ نے پوچھا نہیں کہ میرے ہاتھ پہ کیا ہوا. کیا ہوا؟ گرم گرم چائے ہاتھ پہ ڈل گئی. اوئے میں تو چائے کی بھائی بڑی فین ہوں, اور ظاہر ہے اس فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے چائے ہمارے لیے فیول کا کام کرتا ہے, یعنی کہ ہم صحافی برادری جو ہیں تو بھائی پاکستانی بہت ساری چائے پیتے ہیں. موڈ خراب ہو جائے تو چائے پیتے ہیں, موڈ اچھا ہو تو چائے پیتے ہیں, بارش نہ ہو, گرمی لگ رہی ہے, بور ہو رہے ہیں تو چائے پی لیتے ہیں, بارش ہو جائے تو پکوڑوں کے ساتھ چائے پی لیتے ہیں. اچھا جی, چائے کی چاہت ایسی ہے کہ پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال میں 179 ارب روپے سے زائد کی چائے استعمال کی ہے, جس کے لیے 2,46,000 میٹرک ٹن چائے منگوائی گئی. اور چائے کا جو درآمدی بل ہے وہ 62 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا. یعنی صرف گزشتہ مہینے یعنی جون کے دوران پاکستانی 14 ارب 18 کروڑ روپے کی چائے پی گئے. ان پاکستانیوں میں الحمدللہ میرا شمار ہوتا ہے. آپ کی کنٹریبیوشن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی تقریباً 1 کروڑ 2 کروڑ تو ہوگی. سوچیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو چائے پینے سے روکتے ہیں, تو ان کی نہ سنیں, کیونکہ چائے جو ہے نا وہ ریفلیکسز ہیں. چائے ہمارے لیے فیول کا کام کرتا ہے. ٹی از فینٹاسٹک, یہ تو ہمارا قومی مشروب بن گیا ہے. تو جو آپ کو چائے پینے سے روکے اس کو بھی چائے کا ایک کپ آفر کر دیں آپ. اچھا, ویسے میں نے ایک چیز نوٹس کی, میری آبزرویشن ہے کہ چائے پینے والے لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں.
یہ چیز میں نے آبزرو کی. یہ کہاں سے آبزرویشن؟ یہ میری آبزرویشن ہے. وہ جان ایلیا کہتے ہیں نا کہ جو مطلب جو پروموٹ نہیں کر رہا, کسی انڈورس نہیں کر رہا تمباکو نوشی کو, لیکن جان ایلیا کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا جو ہوتا ہے نا شخص, وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا, اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے. جان ایلیا کا اس طرح کوئی مفہوم ہے. چائے پینے والوں کے بھی دل ٹوٹے ہوتے ہیں. دل چائے پینے والوں کے ٹوٹے ہوتے ہیں اور وہ بڑے وفادار بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ میں نے آبزرو کیا. چائے پینے والے لوگ جو ہے نا وہ اچھے لسنر ہوتے ہیں, گڈ لسنرز ہوتے ہیں. یس یو آر رائٹ. کیونکہ دیکھیں چائے کے جب وہ چائے کی چسکیاں لیں گے تو پھر وہ آپ کی بات ہی سنیں گے. وہ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ چائے پی رہے ہیں اور بول رہے ہیں. لیکن بھائی پاکستانیوں, آپ لوگ ایک مہینے میں 14 ارب 18 کروڑ روپے کی چائے پی گئے. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے چائے کے ڈھابوں پر بیٹھ کے ہمارے پاکستانی ایلان مسک سے بڑے بڑے کاروبار شروع کرنے کی جو پلانز بناتے ہیں, وہ بھی ایک الگ جو ہے چائے کا خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. ہاں, وہ جو ڈسکشنز ہو جاتی ہیں نا دوستوں کی کہ جناب تو اتنے ڈال میں اتنے ڈالتا ہوں, پھر یہ کریں گے دونوں بھائی مل کے. لیکن بہت سارے مسائل کا حل بھی ان ڈسکشن سے نکل آتا ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. پاکستانیوں چائے ویسے اگر آپ ہیلتھ کے لیے بری ہے تو نہ پئیں, لیکن چائے پئیں جب دل کرے چائے پئیں. میں تو کہتی ہوں ریفلیکسز ہیں یہ, آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کب اٹھا کے چائے پئیں. اور میں نے بائی دا وے آج جو پرفیوم لگایا ہوا اس میں چائے کا نوٹ بھی ہے, بلیک ٹی نوٹ. جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں, یہ بہت ریلیکسنگ اور کامنگ ہوتا ہے. جو یہ نوٹ جس بھی پرفیوم ہوگا نا, آپ فیل کریں گے بہت ریفریش اینڈ ویری ریلیکسڈ. میں بھی اب ضرور آپ سے مشاورت کر کے ایسا کوئی پرفیوم لوں گا فار مین. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ہو رہا ہے ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 اور بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.